بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुशामदीद आज के इस प्रोग्राम में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज की जो तकरीब है उसमें QC1 का जो बैच अभी कंप्लीट हुआ है, बैच नंबर 27, और QC2 का जो बैच नंबर 14 है कंप्लीट हुआ है अभी। इन दोनों की एक मुश्तरका तकरीब हमने आज मुनक़िद की है। प्रोग्राम आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है आज का। रिसाइटेशन ऑफ कुरान से हम शुरू करेंगे और उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन वगैरह और फिर कुछ फीडबैक्स, अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट्स। और आज की तकरीब में जो गेस्ट हैं हमारे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साकिब साहब, ये सऊदी अरेबिया से तशरीफ़ लाए हुए हैं। इनका थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगा जब मैं इनको इनवाइट करूंगा, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करें अपने तासुरात, ख़ास तौर से जो हमारा मिशन है कुरान फहमी का, उससे रिलेटेड। तिलावत कलाम पाक से हम शुरू करते हैं। हबीबुल्लाह आसिफ साहब को मैं दरख्वास्त करूंगा कि आगे कुरान में से कुछ सुना दें हमें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. जज़ाकुमुल्लाह। आई एम श्योर अब आज जिन लोगों ने QC1 कंप्लीट कर लिया है और जिन्होंने QC2 कंप्लीट कर लिया है, ये जो छोटी सी मगर बहुत अहम सूरा सुनी, तो जो हमारा मिशन है, ऑब्जेक्टिव है हमारा कि जब हम कुरान करीम को सुने तो समझ में आए, पढ़ें तो समझ में आए। तो आई एम श्योर कि मोर देन 50% वर्ड्स तो आपने पढ़े हुए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे, और इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रखेंगे तो 100% समझने के काबिल होंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो आइए हम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा भी आपको दूंगा, क्योंकि कुछ लोग नए भी हैं और कुछ लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं है कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। उसके बाद जिन लोगों ने QC1 कंप्लीट किया है उनके लिए QC2 में क्या कुछ सीखेंगे अब वो, और जिन लोगों ने QC2 किया है उनके लिए मुख्तसरन बताऊंगा मैं QC3 में आप लोग क्या करेंगे इंशाल्लाह। फिर कोर्स की समरी पेश करूंगा मैं, जो QC1 का बैच 27 था। इसी तरह फिर कोर्स समरी बैच 14 QC2 का। फीडबैक फिर आप लोगों से हम लेंगे। कुछ पार्टिसिपेंट्स आप में से ही आकर के अगर हमें फीडबैक देंगे तो वो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, इम्प्रूवमेंट्स वगैरह के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी लोगों की। अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट्स, प्राइजेस, कुछ जिस तरह हमने कहा था कि कुछ ना कुछ प्राइजेस ज़रूर मिलते हैं।
پھر اینڈ پہ ہم ایک گروپ فوٹوگراف کر لیں گے. ریفریشمنٹ 12:15 بجے ہے, اور اس کے بعد جو لوگ یہاں پہ رکیں گے تو 1 بجے ہم انشاءاللہ ظہر کی نماز مصلی میں پڑھیں گے 4th فلور پہ جو ہے. تو سب سے پہلے میں انٹروڈکشن دوں یہ جو اسلامک کمیونٹی سینٹر کا پروجیکٹ ہے ہمارا, اس کے بارے میں. جو ہمارا مشن ہے وہ یہ ہے, اے پلیس ٹو لرن شیئر اینڈ سرو. تو اسی پرپس کے لیے ہم نے یہ بلڈنگ بھی بنائی, اور اس بلڈنگ کو بنانے سے پہلے گھروں میں بھی لوگوں کے کچھ پورشن وغیرہ لے کر کے ہم یہ کام کرتے رہیں لمیٹڈ کیپیسٹی میں. تو 2014 میں ہم نے اس کو شروع کیا, اور اقرا سوسائٹی کے نام سے ایک فیملی پروجیکٹ آپ سمجھ لیں, کچھ فرینڈس ہمارے ساتھ مل گئے اور ہم نے شروع کر دیا تھا اس کو. جو پرائمری ایکٹیویٹی ہے ہماری انڈرسٹینڈ قرآن ہے, اس کے علاوہ باقی چیزیں ساری جو ہے نا وہ ساتھ میں آ جاتی ہیں. آئی سی سی کا ایم کیا ہے کہ ہم نے اسٹیبلش کرنا تھا ایک پلیٹ فارم جہاں سے ہم لائک مائنڈیڈ لوگوں کو لنک بھی کر سکیں, اور ایک پلیٹ فارم ہو جہاں سے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے لیے ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکیں. تو الحمدللہ پچھلے آپ سمجھ لیں تقریباً اب 10 سال ہو چکے ہیں, اور درمیان میں کووڈ کی وجہ سے کچھ وقفہ بھی آیا, ہم آن لائن بھی چلے گئے, مگر الحمدللہ جو جرنی ہے دیٹ کنٹینیوز. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ کچھ فوٹوگرافس ہیں, کیونکہ ہر فلور شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوا ہوگا, خاص طور سے ڈے ٹائم والی کلاسز میں مصلی دیکھنے کا اتفاق کم ملتا ہے. یہ فیسلٹیز ہے ہماری. یہ ایک بڑی ہسٹورک فوٹوگراف ہے 2014 میں کرنل شمیم کے گھر کے بیسمنٹ میں جو ہم نے پہلی کلاس شروع کی تھی QC1 کی. یہ اس وقت کی پرانی والی ہماری سلائیڈیں, اور کچھ لوگ شاید آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں یہاں پہ. یہ نعیم صاحب مجھے بیک سائڈ نظر آ رہی ہے ان کی, یہ جو چیئرمین اٹامک انرجی کمیشن تھے پچھلے دنوں. کرنل شمیم بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, کرنل بابر ہیں, تو کافی سارے لوگ ہیں. 2017 میں اکتوبر میں ہم یہاں شفٹ ہو گئے تھے. پہلا جو کورس تھا وہ ہم نے یہاں پر آ کے کیا ہے 2017 میں, اور جب سے الحمدللہ وہ ہمارا بیچ 12 تھا QC1 کا, تو اب آپ سمجھ لیں گے بیچ 12 سے لے کے 27 تک ہم نے یہاں پر ہی کیا ہے. اسی ہال میں اس وقت اے سیز وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے, اور میرا خیال ہے شاید آپ لوگ وحاج سراج صاحب کو جانتے ہوں گے, ان کو میں نے اس دن سیریمنی میں انوائٹ کیا ہوا تھا. اس کے بعد سے پھر بیچ 13 میں ڈاکٹر سہیل حسن صاحب تھے گیسٹ ہمارے, جو ہمارے استادوں میں سے ہیں, دعویٰ اکیڈمی کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں, اور اسلامک یونیورسٹی میں ڈین وغیرہ رہے. ارشد اقبال ملک صاحب جن کا مین سیٹ اپ ہے الفلاح منزل E11 میں. شفاء اللہ ملک صاحب نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ, جو مدینہ یونیورسٹی بکس ہیں وہ پڑھاتے رہے ہیں ہمارے پاس. حبیب الرحمان عاصم صاحب اندر ٹیچر جو اسلامک یونیورسٹی سے ہیں میرے, ایک دفعہ میں نے ان کو بھی انوائٹ کیا, شاید آپ لوگوں نے ان کو ٹی وی پر دیکھا ہو, یا وہ صوت القرآن میں ان کی آواز میں قرآن ضرور سنا ہوگا. ریڈیو پہ بھی آتا ہے, اور جو ان کا ایک چینل ہے نہیں نیئر ٹیل والوں کا جو ایک چینل ہے اس پہ بھی آتے ہیں. جی اس پہ بھی آتے ہیں. جی ہاں, یہ پھر کچھ ایجپشین ٹیچر ہمارے اسلامک یونیورسٹی سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تقریباً میں نے ان کو بھی انوائٹ کیا تھا. یہاں پہ ہم دورہ ترجمہ قرآن وغیرہ کراتے رہے. رمضان کے اندر تراویح کا پروگرام بھی, اس کی ایک تصویر ہے. حدیث کی کلاسز جو ہم کراتے رہے, یہ اسلامک یونیورسٹی کے ایک اسکالر ہیں, وہ آگے کراتے رہے یہاں پہ. یہ شفاء اللہ ملک صاحب کی کلاس ہے. عامر سہیل صاحب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا, عربی قرآن کی عربی سکھانے کے حوالے سے پاکستان میں بڑے ناموں میں سے ہیں. انہوں نے یہاں پہ آ کے فرسٹ ٹائم جب یہ فیصل آباد سے نکل کے آئے تھے تو بیسک اور ایڈوانس دونوں کورسز انہوں نے یہاں پہ ہمارے کروائے ہیں اپنے الحمدللہ. یہ کچھ ایسی ہسٹورک فوٹوگرافس تھیں. یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے ICC DHA2 کے نام سے, جو بھی پروگرامس ہوتے ہیں ہمارے اس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ہم ریگولرلی. آئی ایم شیور آپ لوگوں نے اس کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہوگا. فیس بک پہ بھی ہمارا پیج ہے ICC DHA2 کے نام سے, جس پہ جو ایکٹیویٹیز ہم لانچ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اور دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں ہماری آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے. بہت ہی بریفلی میں بتاؤں جو ہم ایکٹیویٹیز کریں, اس طرح میں نے بتایا کہ مور دین 10 ایئرس ہو گئے الحمدللہ جو ایجوکیشنل
ایکٹیویٹیز اور کمیونٹی سروسز ہم کر رہے ہیں. 10,000 پلس بینیفیشریز ہیں, جس طرح میں نے بتایا کہ ڈفرینٹ کورسز کے ابھی میں بتاؤں گا یہاں بھی اور اس پلیٹ فارم سے دوسری جگہوں پر بھی جو ہم پروگرام کر رہے ہیں. نمبر آف سیمینارس, ورک شاپس, ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ہم ریگولرلی کراتے رہے ہیں, اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ کوشش ہوتی ہے. پھر چیریٹی ورکس کافی سارے ہیں, کوئی زکوٰۃ ڈسٹریبیوشن, کوئی اور اس طرح فلڈ افیکٹیز والے, اور اس طرح ان لوگوں کے لیے نیڈی پیپل. ایجوکیشنل سپورٹ بھی کچھ بچوں کو یہاں پہ ہم کر رہے ہیں جن کے ایجوکیشنل ایکسپینسز جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے. پھر کچھ قربانی وغیرہ کے میٹ ڈسٹریبیوشن کا پروگرام ہوتا ہے. فیئر پرائز پروڈکٹس جو کمیونٹی سروسز کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی یہاں پہ نو پروفٹ نو لاس بیسس پہ آپ ہی لوگوں میں سے کچھ والنٹیئر کرتے ہیں, کوئی ڈفرینٹ چیزیں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا. ای ٹیبلس خاص طور سے گائے بگائے ہم کچھ نہ کچھ اس پلیٹ فارم سے آفر کرتے رہتے ہیں. رمضان میں راشن پیکس کی ڈسٹریبیوشن, کلوتھس وغیرہ خاص طور سے سردیوں میں, اور جس طرح میں نے ایجوکیشنل سپورٹ بتایا چلڈرنس کے لیے. جو کورسز جس طرح میں نے بتایا کہ مین ہمارا جو ہے انڈرسٹینڈ قرآن کے کورسز ہیں, اس کے لیول 1 سے لے کے 7 تک کرا رہے ہیں الحمدللہ. یہاں سے لیول 1 کا بیچ 27 کمپلیٹ ہوا ہے, 28 ابھی شروع ہونا ہے. یہاں پہ کمنسنگ لکھا ہونا چاہیے تھا, میرا خیال ہے کمپلیٹڈ غلط لکھا ہوا ہے, سوری فار دیٹ. بیچ 15 کمنس ہو رہا ہے ابھی نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو انفارمیشن اس کی مل گئی ہوگی. QC2 کا, QC3 اس وقت ان پروگرس ہے. بیچ نمبر 7 انشاءاللہ جیسے یہ ختم ہوگا ہم بیچ نمبر 8 لانچ کریں گے. QC4 کا بیچ 4 ابھی کمپلیٹ کیا ہے ہم نے. QC5 کا بیچ نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. QC6 کا بیچ نمبر 2 ان پروگرس ہے, اور QC7 کا بیچ نمبر 1 ان پروگرس ہے. اس میں کیونکہ پورا قرآن ہم کرتے ہیں تو یہ تو آن گوئنگ کورس ہے ہمارا. اس کے علاوہ جس طرح میں نے بتایا کہ لسان القرآن کورس جو عامر سہیل صاحب کا ہے, بیسک اور ایڈوانس دونوں ہم یہاں پہ کرا چکے ہیں. دروس اللغت العربیہ جو مدینہ بکس کے نام سے مشہور ہیں, جس کے لیے شفاء اللہ ملک صاحب آتے رہے, بک 1 اور بک 2 یہاں پہ کمپلیٹ کی ہے. اسپوکن عربک میں ابھی کسی کا سوال بھی تھا, تو ریسنٹلی ہم نے العربیہ بین یدئی جو بک ہے, اسلامک یونیورسٹی کے بھی سلیبس میں ہوتی ہے وہ, اس کے بک 1 اور 2 کمپلیٹ کی ہے. ابھی انشاءاللہ ایک اور پروگرام ہم سوچ رہے ہیں اسپوکن عربک کا لانچ کریں گے. حدیثی کلاسز بھی ہم کنڈکٹ کرتے رہے یہاں پہ الحمدللہ. تجوید کورسز بھی چل رہے ہیں, آپ سب لوگوں نے میرا خیال ہے اس سے بھی کچھ نہ کچھ استفادہ کیا ہوگا, لیول 1 اور لیول 2. پھر حفظ اور ناظرہ کی کلاسز بھی کنٹینیو ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ آرٹس اینڈ کرافٹ کی کلاسز, لیڈیز کی ڈفرینٹ ورک شاپس, کوئی سائنٹیفک ٹاپکس کے اوپر بھی اور دوسرے ٹاپکس کے اوپر بھی ہم نے کافی ساری کی ہیں. پھر لیڈیز کی ایک ایکٹیویٹی ہے میٹریمونیل سروسز کی. بائی دا وے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری فی سبیل اللہ ہیں. چیریٹی ورکس اسی طرح. پھر اس پلیٹ فارم سے اور جگہوں پہ جو ہم کورسز ہم نے لانچ کیے اور جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں یا کنڈکٹ کر رہے ہیں, یہ ایک لانگ لسٹ ہے. بالکل ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک پاکستان ٹاؤن میں ایک سینٹر بنایا ہے, وہاں پہ پروگرام شروع کیا ہے الحمدللہ. دوسرے شہروں میں بھی, اس طرح پشاور کا سینٹر بھی ہے, اور سرگودا میں اب سینٹر بن گیا الحمدللہ. چیزیں جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ہوتی ہوئی نظر اس طرح سے آ رہی ہیں کہ جن لوگوں نے ہم سے پڑھا ہے اب وہ مختلف جگہوں پہ انڈیپینڈنٹلی پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. یہ فلائر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جنہوں نے QC1 کر لیا ہے ان کے لیے, کہ ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے ابھی ویٹ کرنے کے لیے. امیجیٹلی ہم شروع اس لیے کر رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کورس ختم ہو جائے. تھوڑا سا ٹائٹ شیڈیول ہوگا, آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ تعاون چاہیے ہوگا آپ لوگوں کا, تاکہ ہم اس کو ٹائم پہ شروع کر کے ختم کر سکیں. جو ہماری ٹیم ہے الحمدللہ چھوٹی سی ٹیم ہے, مگر سب والنٹیئر ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے ٹیم میں ہمارے سارے اور ڈیڈیکیٹڈ قسم کے لوگ ہیں. خاص طور سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو کورسز کی مینجمنٹ, ٹیچرز وغیرہ, یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ دیے ہیں کہ جو بوتھ لیڈیز سائڈ پہ بھی اور جینٹ سائڈ پہ بھی, کیونکہ یہ ایک دو لوگوں کا کام ہے نہیں, آپ کو پتہ ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں میں سے بھی لوگ والنٹیئر کریں آگے,
اور آئیں، چاہے پڑھانے میں، چاہے مینجمنٹ میں، دوسری ایکٹیویٹیز ہیں ہماری اس کے اندر. تو میرا خیال ہے یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. وزٹنگ فیکلٹی میں ہمارے سر ہمیں بتایا کہ عامر سہیل صاحب، شفاء اللہ ملک صاحب ہیں، حافظ ابوبکر صدیق، کرنل نوید ظفر. یہ اقبالیات کے اوپر ہمیں کافی اچھا، اور ایجوکیشن کے اوپر پروگرامس کرتے رہے. شاید آپ نے یوٹیوب چینل پہ بھی ان کا پروگرام دیکھا ہوگا ہمارے. لیڈیز میں بھی پھر کچھ جو ریناؤنڈ لیڈیز ہیں، خاص طور سے اسلامک ایجوکیشن، دعویٰ وغیرہ کے اوپر، تو وہ ریگولرلی ہمیں وزٹ کرتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ پروگرام ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. جو ٹیچرس ٹرینڈ ہیں اور جو ایکٹیولی پڑھا رہے ہیں، ویسے تو ٹرینڈ بہت سارے ہیں، مگر بہت سارے ہیں جو ابھی جن کو موقع نہیں ملا ہے کسی جگہ پہ انڈیپینڈنٹلی پڑھانے کا ایکٹیولی. سب سے پہلے ناصر محمود عالم صاحب آج ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آئی ایم شیور QC 1 اور 2 جس نے بھی کیا ہے اس نے ضرور ناصر صاحب سے استفادہ کیا ہوگا، آئی ایم شیور. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ مستقل اٹیچڈ ہیں ICC کے ساتھ، والنٹری. کرنل شاہد ظہور ہیں، یہ بھی کافی زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے رہے. آج کل یہ دولتالہ میں جو سیٹ اپ ہے اس میں انڈرسٹینڈ قرآن کی کورسز کنڈکٹ کروا رہے ہیں. ایر کمڑے اور زبیر اسلام ہیں، QC 3 آج کل پڑھا رہے ہیں. آج ویسے اتفاق سے مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. مدثر جاوید صاحب سے ابھی آپ لوگوں نے QC 1 پڑھا ہے، اور شاید پہلے بھی کچھ کورسز کچھ لوگوں نے ان سے پڑھے ہوں گے. ماشاءاللہ سے یہ اور ان کی مسز ریگولر ٹیچرز میں سے ہمارے. کرنل عبداللطیف بابر جو G سیکٹر کی ماسک میں کلاسز لے رہے ہیں. کرنل سروج جنجوا ان کے ساتھ ہوتے ہیں. شعیب نذیر صاحب جو بحریہ ہیں بڑا ریگولرلی کلاسز کنڈکٹ کراتے رہے ہیں. خواجہ شہریار عزیز صاحب ابھی دوسری جگہوں پہ پڑھا رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی نیکسٹ جنوری میں یہاں پر بھی ایک کورس پڑھانا شروع کریں گے. عبدالحنان صاحب بھی اسی طرح یہ جو PWD والا سیٹ اپ ہے جو دارالقرآن کے نام سے، وہاں پہ پڑھا رہے ہیں. یہ QC 1 اور QC 2 دونوں. لیڈی سائڈ پہ جو ہماری سب سے قابل ٹیچر تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مسز آصفہ شفیق. کووڈ کے ٹائم پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. دیٹ واز اے گریٹ لاس. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو بہترین اجر دے. انہوں نے جو کام کیا اس سے ہم آج بھی استفادہ کر رہے ہیں. پھر لیڈی سائڈ پہ مسز سعدیہ صبا ہیں، مسز کرن مہتاب ہیں، مسز آسمہ قاضی ہیں، مسز راشدہ خٹک ہیں، مسز سیما رضوان ہیں، مسز عائشہ ناصر ہیں، مسز آصفہ طیب اور مسز رخشندہ چودھری. کیونکہ لیڈیز میں بھی یہ پریزنٹیشن وہاں پر بھی کنٹینیو ہو رہی ہے، تو اس لیے میں لیڈیز کو بھی ساتھ ساتھ ہی بتاتا چلا جا رہا ہوں تاکہ ان کو بھی پتہ چلتا رہے دونوں سائڈوں پہ. جو پشاور میں پھر کافی سارے ٹیچرز ہم نے ٹرین کیے، اور اب کئی جگہوں پہ پشاور میں کورسز ہو رہے ہیں. 2016 میں ہم نے شروع کیا تھا وہاں پہ پہلا کورس. یہیں سے ہم جایا کرتے تھے، اور مگر وہاں پہ بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ لوگوں نے پڑھا، اور اب بہت سارے ٹیچر تیار ہو گئے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ. اور لیڈی سائڈ پہ تو کافی لمبی لسٹ ہے جی ماشاءاللہ. تو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا کہ جو ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے. ونس اگین کچھ لوگ لیٹ آئے ہیں تو میں ان کو بتاؤں کہ مقصد یہ تھا کہ تھوڑی سی انسپائریشن ہو اور آپ لوگ بھی آگے بڑھیں، اور اس کام کو پھیلانے میں ہمیں جوائن کر لیں. خود کرنا چاہتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی خود کرنا چاہتے ہیں، مطلب یہ ایک پروسیس ہے جس کو پروپیگیٹ ہونا چاہیے. اب میں آتا ہوں QC 2 اور QC 3 کی مختصر سی میں انٹروڈکشن دے دوں گا. جن لوگوں نے QC 1 کر لیا ہے ان کے لیے QC 2 میں اب آپ کیا پڑھیں گے. QC 2 میں ہم قرآن کریم سے شروع کریں گے، کیونکہ QC 1 میں ہم نے نماز پہ فوکس کیا ہوا تھا. QC 2 میں جو آبجیکٹیوز ہیں ہمارے، سب سے پہلا آبجیکٹیو یہ کہ پہلے 5 صفحے جو مصحف کے ہیں وہ آپ کے QC 2 کے سلیبس میں شامل ہیں. QC 1 کی جس طرح کی بک ہے اسی طرح کی QC 2 کی بک ہے، اور اس میں قرآن کریم جس طرح سے آپ نے کچھ صورتیں آخر میں پڑھی تھیں بالکل اسی طریقے سے ہم سورۃ البقرہ سے شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اور پہلا جز جو ہے اس کا 1 پاؤ وہ آپ کے QC 2 کے سلیبس میں شامل ہے انشاءاللہ. اسی طرح 20 سبق ہوں گے، یعنی کہ 10 ہفتوں میں آپ 20 سبق کمپلیٹ کر لیں گے، 2 سبق پڑھ کے.
پارٹ اے میں ہم قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھیں گے اور پارٹ بی جو ہے اس کے اندر گرامر ہوگا. گرامر میں اب ہم کمزور افعال کی طرف آئیں گے, وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر لائن میں آپ کو ایک یا دو یا کسی میں 3 نئے الفاظ رہ جائیں گے. ایک لائن میں ہم نے QC1 میں بات کی تھی کہ 9 ایوریج 9 ورڈز آتے ہیں ایک لائن میں, تو اس میں سے اگر آپ 8 7 6 بھی سیکھ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اٹ از گڈ پروگرس صرف 10 سیشنز کے حوالے سے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کو, جنہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے اور کنٹینیوسلی اس کو امپروو کرتے رہتے ہیں کہ آسان طریقے سے آپ قرآن کریم سیکھنے کے قابل ہو جائیں. 5 صفحے جو ہیں ان کو ہم 5 انگلیوں پہ رکھ لیں گے. ہر صفحہ جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوگا, تو اس طرح 20 لیسن آپ کے 5 فنگرز پہ آ جائیں گے. فنگرز پہ کیوں آ رہے ہیں؟ تاکہ ہم ان کو یاد رکھ سکیں اشاروں کی مدد سے. کہ جیسے یہ پہلا صفحہ اگر آپ دیکھیں گے اس میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا جو شروع کی 4 آیتیں وہ ہیں, ان کے لیے 4 اشارے رکھ لیے ہیں. اگر اب آپ چونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھ چکے ہیں تو آپ کے لیے تو آسان ہوگا کہ اگر اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں تو ان 5 آیات کو میں کہوں گا کہ یہاں پہ اللہ کی تعریف کی بات ہوتی ہے, اس سے میں یاد رکھ سکتا ہوں. اچھا یہ آیتیں ہیں. اس کے بعد پھر ہدایت کی یہاں سے بات ہو رہی ہے, ہدایت کی دعا, تو اس سے میں یاد رکھ سکوں گا کہ ہدایت کن لوگوں کے لیے. پھر اسی طرح جب اب سورۃ البقرہ میں آئیں گے آپ تو پھر ہدایت متقین کے لیے اور متقین کی پھر صفات. اس طریقے سے میں ان کو اشاروں کی مدد سے یاد رکھ سکوں گا. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوگا ہمارا, ہر پیج کو ہم اشاروں کی مدد سے ریلیٹ کر سکیں گے. انہی اشاروں کو جب انگلیوں پہ دیکھیں گے ہم تو یہ پہلی جو فنگر ہے ہماری اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ 4 شارٹ میں ہم نے لکھے ہوئے ہیں, اس سے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا. اور جن لوگوں نے QC2 ابھی کرنا ہے, میں ابھی سے ان کو ایک ٹپ دے دوں کہ QC2 جیسے ہی شروع کریں نا, آپ نیت کر لیں کہ ہم نے قرآن کریم حفظ کرنا ہے. QC2 آپ جب کمپلیٹ کریں گے آٹومیٹکلی آپ کو پہلا پاؤ پارا تو یاد ہو جائے گا. 3 میں آپ آئیں گے تو آپ نصف پہ پہنچ جائیں گے. 4 میں آئیں گے آپ تو ثلاثہ, اور QC5 کریں گے تو پہلا پارا تو آپ کا انشاءاللہ حفظ ہو چکا ہوگا. تو یہ ابھی سے آپ کو میں ٹپ دے رہا ہوں, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اشارات کے فائدے کیا ہیں کہ اس سے آپ لنک کر سکتے ہیں آیات کو. مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یاد کرنے میں بھی اشارات جو ہے نا آپ کو مدد کرتے ہیں. پھر اشارات کو یوز کیسے کرنا ہے یہ فارمولا میں ابھی اسکپ کر رہا ہوں. انشاءاللہ جب کورس شروع کریں گے اس کو بتاؤں گا کہ فارمولے کو کیسے اپلائی کرنا ہے آپ نے. آیات کو پڑھنے کے بعد جو اصل مقصد ہے, جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ بھئی جب آپ نے مطالعہ کر لیا ہے, کچھ غور و فکر اس پہ کریں گے, تصور اور احساس کے ساتھ ان آیات کو پڑھیں گے, تو پھر کیا کریں گے؟ دعا کریں گے ہم اس سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ سے. پھر اپنا احتساب کریں گے, جو ہم مانگ رہے ہیں کیا ہماری ایفرٹس بھی اس کے لیے ہیں. اس کے مطابق پتہ چلے گا, اگر کر رہے ہیں تو شکر الحمدللہ, اگر کچھ کمی ہے نہیں ہے تو استغفر اللہ, اور فوراً پلان بنائیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے. کیونکہ ہم نے ہمیشہ ہی بات کی ہے کہ مقصد کیا ہے یہ قرآن کریم سیکھنے کا؟ کیا گرامیرین بننا ہے, ایکسپرٹ بن جانا ہے, کیا کرنا ہے ہم نے؟ مقصد یہ ہے اپنی زندگی میں قرآن کریم کو لے کے آنا ہے. ہم نے تبدیل ہونا ہے. ہم تبدیل ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس پوری امت میں تبدیلی آئے گی. تو مشن یہ ہے ہمارا, اسی کو ہم نے پھر لوگوں تک پہنچانا ہے. تو بس یہ ذہن میں رکھنا ہے اس کورس کو کرتے ہوئے بھی, اور آگے بھی جب آپ کورسز کریں, قرآن کریم پڑھیں, کوئی اور بھی کورس کریں, تو قرآن کو سیکھنے کا مقصد اپنے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو لے کے آنا ہے انشاءاللہ. تو مقاصد QC2 کے اسی طرح ہے کہ جو میں نے بتایا, اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ ہم سمجھیں گے ان آیات کو سمجھنے کے بعد, فکروں سے, پھر گرامر میں, اور 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے بھی ہم سیکھیں. اس طرح QC1 میں آپ نے سیکھ لیے انشاءاللہ. تو مقصد وہی ہے, مگر یہ عربی بول چال وہ نہیں ہے جو آپ کو ایئرپورٹ یا بازار میں کام آئے گی, نہیں. یہ وہ ہے جو قرآن کریم اور احادیث نبوی کو سمجھنے میں ہیلپ کرے گی ہماری. تو گرامر میں کمزور افعال پڑھیں گے ہم. تو کمزور افعال جو ہے ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کمزور حروف آ جائیں. انگلش میں اس طرح واولس ہوتے ہیں, اسی طرح عربی میں 3 کمزور, انگلش میں تو 5 ہے نا واولس, عربی میں بہت کم ہے, 3 ہی ہے. آسان ہو گیا. واو, یا اور الف, ان کو ہم کہتے ہیں کمزور حروف.
تو جس لفظ کے مادے میں روٹ لیٹرز میں کوئی کمزور حرف آ گیا اس کو ہم کہیں گے یہ کمزور فعل ہے. اب اس کی وجہ کمزور کیوں کہتے ہیں؟ اس کی آواز کیسے نکلتی ہے؟ او، ای، آ. بیمار آدمی ایسی آوازیں نکالتا ہے نا، تو اس سے آپ یاد رکھ لیں گے. یہ کمزور حروف جو ہے نا، کمزور افعال کون سے ہوں گے؟ جس میں یہ والے حروف آ رہے ہیں اور ان کی آواز کیسے نکلتی ہے؟ او، ای، آ. آسان ہو جائے گا کام. پھر ہم ان میں دیکھیں گے کہ شروع میں کمزور آ رہا ہے، درمیان میں کمزور آ رہا ہے، آخر میں کمزور آ رہا ہے. تو جو صحت مند افعال ابھی تک آپ نے پڑھے ہیں وہ تقریباً قرآن کریم میں 9000 کے قریب ہیں، اور اسی طرح کمزور والے بھی 9000 کے قریب ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہر لائن میں آپ کو اگر 9 الفاظ ہیں تو اس میں سے ایک ضرور صحیح والا ہوگا اور ایک کمزور والا ہوگا. اتنا ہی اہم ہے، جتنا صحیح والا آپ نے پڑھا ہے نا اتنا ہی اہم ہے کمزور والا بھی پڑھا. ٹھیک ہے؟ کمزور حرف جس طرح میں نے بتایا کہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے. یہ آپ کا سلیبس ہوگا گرامر کا پورشن جو QC2 میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس سے آپ کی جو ویکیبلری ہے گرامر کی وہ ڈبل ہو جائے گی انشاءاللہ. اب میں آتا ہوں QC3 کی طرف. جو QC2 جن لوگوں نے کر لیا ہے ابھی اور وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آئی ایم شیور مسٹ بی اسپائرنگ فار QC3 4 بھی آگے انشاءاللہ. تو ان کے لیے QC3 میں کیا پڑھیں گے آپ؟ QC1 میں آپ نے صحیح افعال پڑھ لیے، QC2 میں کمزور پڑھ لیے، تو اب 3 میں کیا پڑھیں گے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. 3 میں ایک تو پہلی بات میں نے بتا دی کہ سورۃ البقرہ کی جو پہلے 5 صفحے تھے، یعنی کہ آیت نمبر 37 تک تو 2 میں آپ نے پڑھ لیا تھا. 3 میں ابھی آپ آیت نمبر 38 سے 76 تک پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی کہ نصف تک ہم آ جائیں گے. اگلے 5 صفحے ہم پڑھ لیں. یہ اگلے 5 صفحے ہیں، اور ان پہ بھی آپ دیکھیں گے جب آپ پڑھ لیں گے تو اب ہر لائن میں تقریباً آن دی ایوریج 1 یا 2 نیا لفظ رہ جائے گا، باقی سب آپ کو آتے ہوں گے انشاءاللہ اسی TPI کے میتھڈ سے جب آپ سیکھیں گے. تو کورس 3 کے مقاصد بھی بالکل اسی طرح اس طرح کورس 2 کے مقاصد تھے کہ آپ نے اب 90% ورڈز پہ آ جائیں گے الحمدللہ، جو سیکھ چکے ہوں گے آپ انشاءاللہ TPI کے میتھڈ سے. اور جن آیات کو پڑھیں گے ان سے ہم کچھ غور و فکر کریں گے ان کے اوپر کہ زندگی میں لانے کا طریقہ کیا ہے، ان کو یہ بھی سیکھیں گے. پھر مزید فی والے افعال سیکھیں گے. یہ کون سے افعال ہیں؟ کیونکہ صحیح اور کمزور تو آپ سیکھ کے آ گئے ہیں، اب مزید فی والے آئیں گے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کیا ہیں. پھر اگین 200 کے قریب عربی بول چال کے جملے جو قرآن اور احادیث کو سمجھنے میں مدد ملے گی. 2 کے اینڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ احادیث کو ہم تھوڑا تھوڑا عربی میں بھی سمجھنا شروع ہو کر چکے تھے نا انشاءاللہ. تو اب 3 میں جب جائیں گے تو انشاءاللہ عربی میں ہی کوشش کریں گے کہ ان کو ڈائریکٹ سمجھیں وہاں سے. اگلے 5 صفحے یعنی کہ اگر میں نے کہا تھا کہ QC2 میں رائٹ ہینڈ کی 5 انگلیوں کے اوپر تھا، تو QC3 میں اب لیفٹ ہینڈ کی 5 انگلیوں پہ آ جائے گا. تو اسی طرح صفحہ نمبر 6 7 8 9 اور 10 جو ہے میں اپنی انگلیوں پہ ان کو ہم پینٹ کر سکتے ہیں کہ اشارے جو ہے نا ہر انگلی پہ 4 4 آ جائیں گے ہمارے، جس طرح سے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ تو قرآن پارٹ تھا. اب میں آتا ہوں گرامر میں کہ مزید فی افعال جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لی جائے. مزید فی، مزید QC2 میں آپ نے زیادہ یزیدو پڑھا تھا نا، تو مزید کیا ہے؟ اضافہ ہو جانا اس کے اندر، فی ہی اس کے اندر، یعنی کہ جو آپ نے صحیح اور کمزور 3 لیٹر والے پڑھے تھے نا، ثلاثی مجرد جس کو ہم کہتے ہیں، اب اس میں کچھ اضافہ ہو جائے گا. روٹ لیٹرز مادے کے وہی 3 حروف رہیں گے مگر کچھ اضافہ ہو جائے گا. اچھا اب آپ سوچیں گے یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا، عربی میں تو پتہ نہیں گرامر کیسے کیسے پڑھتے ہیں. تو اب میں بتاؤں کہ یہ کام تو اردو میں بھی آپ کرتے ہیں مگر اس طریقے سے پڑھا نہیں ہے. مزید فی کسی نے بتایا نہیں تھا اس لیے مشکل نہیں لگی. میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. ایک لفظ ہے نکلا، وہ نکلا اگر میں اشارہ کروں اس کی گردان پوری کر سکتے ہیں. وہ نکلا، وہ سب نکلے، آپ نکلے، آپ سب نکلے، میں نکلا، ہم سب نکلے، ہو سکتا ہے نا. وہ نکلتا ہے، نکلے گا، گردان پوری ہو سکتی ہے نا. اب اسی میں ایک الف اور لگا دوں میں تو نکالا آ گیا. اب آپ کہیں گے اس نے نکالا، ان سب نے نکالا، آپ نے نکالا، پوری گردان ہو جائے گی. پھر نکلوایا بھی ہو سکتا ہے، آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ مزید فی میں دو لفظوں، 2 حروف کا اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، کہ اس نے نکلوایا، ان سب نے نکلوایا، وغیرہ وغیرہ. تو اب بتائیں اردو میں مزید فی ہے کہ نہیں ہے نا. تو اسی طرح عربی میں بھی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوئی بھی لفظ لے لیں ایسے، گرا، گرایا، گروایا، کھایا،
کھلایا، اسی طرح پیا، پلایا، پلوایا، یہ سارے ورڈ اردو میں بھی ایسی ہیں، عربی میں بھی ایسی آئیں گے، آپ بالکل فکر مت کیجیے گا. کچھ مثالیں جو ہے وہاں پہ ہم دیتے بھی رہے ہیں آپ کو. اب ہاں ٹریڈیشنل طریقے سے ہم نہیں پڑھائیں گے، ٹریڈیشنل طریقے سے ہم نے ادھر بھی نہیں پڑھایا تھا آپ کو. اگر ٹریڈیشنل طریقے سے پڑھیں گے نا تو ہم اس کو پڑھیں گے، یہ فاعلہ ہے، یہ فعلہ بن گیا، یہ فاعلہ ہے، فاعلہ بن گیا، یہ فاعلہ سے افعلہ بن گیا، اسی طرح تفعل، استفعل. یہ شاید آپ کو رٹا لگانا مشکل ہو جائے گا، تو یہ میتھڈ ہم نہیں سیکھیں گے. ہم جو ہمارا ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے اس سے سیکھیں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت آسانی سے ہمیں سمجھ میں آئے گا. جو افعال فیملیئر ہیں ہم ان سے، جیسے علامہ آپ نے QC1 میں پڑھا تو فعل کی جگہ ہم علامہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح افعل کی جگہ اسلمہ پڑھیں گے، اسلام والا. اس طریقے سے ہم انشاءاللہ آسان طریقے سے پڑھیں گے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آئی ہوپ جن لوگوں نے QC2 کمپلیٹ کر لیا ہے وہ QC3 کرنا چاہیں گے تاکہ ہم آگے چلتے رہیں اور یہ سفر ہمارا جاری رہے. یہ انٹروڈکشن مختصر سا میں نے کرایا QC3 کا، اور اب میں آتا ہوں جو آج کا پروگرام ہے ہمارا اس کے مطابق کورس سمریز کی طرف. جو QC1 ابھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ بیچ نمبر 27 کمپلیٹ کیا ہے. 3 سپتمبر کو ہم نے شروع کیا تھا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایز پر پلان کوئی چینجز نہیں آئی اور ہم نے اس کو 26 نومبر کو کمپلیٹ کر لیا تھا. رجسٹریشن کوئی 82 لوگوں کی تھی ہمارے پاس، جس میں سے کمپلیٹ کیا ہے سکسیسفلی جن لوگوں نے 68 ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت اچھی کیا کہتے ہیں ڈراپ آؤٹ ریٹ ہمارا بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کورسز. اور وجہ یہی ہے کہ یہ ٹی پی آئی کا جو میتھڈ ہے اس سے سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. صرف آپ کو کیا چیز چاہیے کہ ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کلاسز اٹینڈ کرتے رہیں. ہاں کلاس مس کریں پھر پرابلم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ 68 جن لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہے، جس میں 32 جینٹس ہیں اور 36 لیڈیز سائڈ پہ ہیں، یہ میں بتاؤں آپ کو ماشاءاللہ. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ لیڈیز میں زیادہ رجحان ہے دین کو سیکھنے کا. تو اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ اب نیا کورس جب ہم لانچ کریں گے تو جینٹس میں بھی آپ نے اسی طریقے سے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اس کو سیکھنے کے لیے. کیونکہ جن لوگوں نے ابھی QC1 یا 2 کیا، آپ دیکھو کچھ کرسیاں ہماری ابھی بھی خالی ہوتی تھیں، ایسے ہی ہے نا. تو جتنی کیپیسٹی ہے اتنے لوگ تو سیکھیں نا. جن لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہے ماشاءاللہ سے اس میں ڈسٹنکشن کے ساتھ کوالیفائی کیا ہے. جینٹ سائڈ پہ 8 ہیں، لیڈیز سائڈ پہ 6 ہیں، تو کل 14 ہیں. اچھا یہ میرا خیال ہے شاید فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ لیڈیز سائڈ پہ ڈسٹنکشن والے کم ہیں. موسٹلی بلکہ ہسٹوریکلی ہمیشہ لیڈیز سائڈ پہ ڈسٹنکشن والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. تو ہاں میرا خیال ہے. تو ابھی 2 کا رزلٹ شیئر کروں گا نا، وہاں نظر آئے گا ٹھیک ہے. تو بیچ 14 QC2 کا جو ہم نے کمپلیٹ کیا اس کی سمری میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اس کے اندر ٹوٹل رجسٹریشن ہماری ڈیٹس وہی ہیں 2 سپتمبر سے 25 سپتمبر تک ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. الحمدللہ 55 رجسٹریشن تھی. اچھا یہ رجسٹریشن کیوں کم تھی اور اب کیوں بڑھنی چاہیے؟ کووڈ کے بعد سے جو لوگوں کا آن لائن والا رجحان ہو گیا تھا، اب الحمدللہ لوگ آنے لگے ہیں. ورنہ یہ ہوتا تھا ہم کورس اناؤنس کرتے لوگ کہتے تھے کہ جی یہاں DHA میں اس دیوار کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں لنک مل جائے گا، جبکہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا جن لوگوں نے کورس کیا ہوا ہے یہ کورس آن لائن ہو نہیں سکتا. مطلب ٹک تو لگ جائے گا ہاں ہم نے کورس کر لیا. سیکھنا جو ہے نا وہ تو کلاس روم میں ہی انٹریکٹیو سیشن میں ہی سیکھتے ہیں آپ. تو آئی ایم شیور اب اس چیز کو آپ استعمال کریں گے جب نئے لوگوں کو انوائٹ کریں گے. صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے. یہ یاد رکھیے کہ ہر بندے نے 10 بندوں کو انوائٹ کرنا ہے. فلائر ہم بانٹتے رہتے ہیں، گھر بھیجتے رہتے ہیں، اس سے اتنے لوگ نہیں آتے کہ اخبار والے کے ساتھ کوئی 10,000 فلائر میں نے پچھلی دفعہ بھیجے تھے، کتنے لوگ آئے؟ 10 بھی نہیں آئے ہوں گے ان سے. مگر جس نے یہ کورس کیا ہے وہ جس کو انوائٹ کرتا ہے نا وہ آ جاتا ہے. یہ میں بتاؤں آپ کو. تو ورڈ آف ماؤتھ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو آج آپ سب لوگ لسٹ بنا لیں گے. ان 10 لوگوں کو میں نے نئے QC1 میں جو جنوری کے فرسٹ ویک میں شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے انوائٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا کہ اس طرح سے آپ کے لیے بھی صدقہ. آپ کو نہیں پتا جس بندے کو آپ نے بلایا ہے وہ اچھا سیکھ کر کے 100 لوگوں کو سکھا دے، آپ کے لیے صدقہ جاری ہے انشاءاللہ. ایسے ہی ہے نا. کروڑوں لوگوں کو ابھی قرآن سکھانا ہے، بہت بڑا مشن ہے یہ. اس میں حصہ ڈالیں اپنا.
55 لوگوں نے رجسٹر کرایا تھا، اس میں سے ماشاءاللہ 42 لوگوں نے کمپلیٹ کیا کورس، جس میں سے 20 جینٹس اور 22 لیڈیز ہیں. اب دیکھیں آپ جو ڈسٹنکشن کے ساتھ جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے، جینٹ سائڈ پہ 4 ہیں، لیڈیز سائڈ پہ ماشاءاللہ 13 ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور برکت دے، اور ان کے جو شوق ہے، جس شوق سے وہ پڑھتی ہیں، اور خاص طور سے ان کی جو ٹیچرز ہیں جو ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ وہ محنت کریں، اور تھوڑا سا پش بھی کرتی ہیں. مجھے بعض اوقات شکایت ملتی ہے، جو کپل ہماری کلاس میں آتے ہیں نا، تو بعض اوقات جینٹس جو ہے وہ مجھ سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لیڈیز جو ہے نا، وہ لیڈی ٹیچر تو بہت محنت کراتی ہیں، آپ اتنی سختی نہیں کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں، میں نے کہا جینٹس جو ہے نا وہ ایسا نہ ہو بھاگ جائیں، تو اس لیے میں ذرا تھوڑا سا نرمی رکھتا ہوں. مگر یہ کہ اب آپ لوگوں نے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تھوڑی سی سختی کی ضرورت ہوتی ہے پڑھنے کے لیے. تو اگلے کورسز میں انشاءاللہ تھوڑی سی سختی کریں گے. پہلے والا ٹھیک ہے. چلیں جس طرح آپ کمفرٹیبل ہیں. تو الحمدللہ یہ کورس سمری تھی QC2 کی. اب آگے بڑھنے سے پہلے میں اسپیشل تھینکس، جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک دو لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ کورس بھی جو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے ہوا ہے، اس کے اندر بھی جن لوگوں نے والنٹیئر کیا ماشاءاللہ سے، ٹیچرز بھی اور باقی لوگ بھی، تو ان سب کے لیے تھینکس کا تو ورڈ ہم نے ویسے لکھا ہوا ہے. ان سب کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، جو بھی جس طریقے سے بھی جس نے ایفرٹ کی. ٹھیک ہے. ٹیچرز میں خاص طور سے ناصر محمود عالم صاحب ماشاءاللہ سے پورا ویکینڈ ان کا ہمارے پاس ہی گزرتا ہے، اور گھر پہ بھی لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں وہ. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کی ایفرٹ کو اور برکت دے. پھر مدثر جاوید صاحب جنہوں نے ابھی QC1 کمپلیٹ کرایا ہے، ان کی بھی پوری فیملی ماشاءاللہ سے اس پروگرام کے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ ہی شریک ہیں ہر پروگرام میں. ہمارے مسز سعدیہ صبا ہیں جو لیڈیز سائڈ پہ اس وقت بھی پڑھا رہی ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ پڑھائیں گی. ابھی وہ مسز کرن مہتاب ہیں جنہوں نے ابھی QC1 پڑھایا ہے. پھر ٹیچرز اسسٹنٹ میں حبیب اللہ آصف صاحب ہیں، جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوم ورک دینا، چیکنگ، اس کی ورک بک چیک کرنا، ریکارڈ مینٹین کرنا، ڈیٹا، ساری چیزیں، بلکہ کچھ تجوید وغیرہ کی کلاسز بھی لیتے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان سب کو. پھر کورسز کے حوالے سے QC1 کے جو والنٹیئرس کے نام میں یہاں پہ لے رہا ہوں، آپ ہی لوگوں میں سے جینٹس کی کلاس میں ریاض صاحب تھے. لیڈیز سائڈ پہ آپ دیکھیں گے والنٹیئرز بھی زیادہ ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے. ڈاکٹر فضیلہ ذیشان، مس مہوش کامران، مسز کلثوم سراج، اور اسی طرح ڈاکٹر نسرین بی بی، یہ ساری QC1 کی والنٹیئرس ہیں اس کورس کی ماشاءاللہ سے. اور QC2 میں بھی آپ دیکھیں اسی طرح جینٹ سائڈ پہ شاہد حسین صاحب والنٹیئر تھے، اور لیڈیز سائڈ پہ آپ دیکھیں مسز نورہ محمود، مس طیبہ ارشد، مس زینب فریال ماشاءاللہ سے. وہاں پر بھی 3 لیڈیز ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اگلے کورسز میں جینٹ سائڈ سے بھی مزید والنٹیئر سامنے آئے اور ثواب حاصل کریں. صدقہ جاریہ ہے. قرآن پڑھنے والوں کو کسی طریقے سے بھی آپ فیسیلیٹیٹ کریں، پڑھانے والوں کو مینجمنٹ میں ہمارے ساتھ مل جائیں، جو امپروومنٹ ہو سکتی ہے اس میں شامل ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر پائیں گے آپ لوگ. اور اس وقت ضرورت جس وقت ہمیں سب سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو ہماری ICC کی مینجمنٹ ٹیم ہے، خاص طور سے عدیل سعید صاحب بھی، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ان کی آواز سنی ہوگی جب انہوں نے اوکے دیا ہے مجھے کہ جی وہ ساؤنڈ ٹھیک آ رہی ہے. تمام کورسز کی جو IT کی سپورٹ ہے، ویڈیوز ریکارڈ کرنا، اس کو پھر ایڈیٹنگ کر کے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ایڈیٹنگ کرنا، پھر YouTube پہ اپلوڈ کرنا، یہ ساری ایفرٹس جو ہے نا وہ بیہائنڈ دا سین کر رہے ہوتے ہیں. یہاں نظر نہیں آتے ہیں آپ کو، بٹ ہی از آلویز اویلیبل. آپ دیکھیں ٹائملی ساری ویڈیوز ہماری جو ہے نا اپلوڈ ہوتی ہیں، حالانکہ اچھا خاصا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور وہ کافی خود بھی مصروف آدمی ہیں، IT پروفیشنل ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو. وقار احمد صاحب کراچی میں تھے جب میں نے ان کو بتایا، تو ابھی کل ہی پہنچے واپس، اور ابھی بھی آئی ایم شیور وہ کچھ ارینجمنٹ کر رہے ہوں گے آج کی آپ کی ریفریشمنٹ وغیرہ. یہ وہ آلویز والنٹیئر فار اینی ایکٹیویٹی جو ICC کی ہے. وقار صاحب بھی اور ان کی مسز بھی ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو
بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. نثار احمد صاحب بھی نظر نہیں آتے ہیں مگر سپورٹ ریگولرلی ہمیں کر رہے ہوتے ہیں. حبیب اللہ آصف صاحب جس طرح میں نے بتایا تو پرماننٹ ممبر ہیں ہماری مینجمنٹ ٹیم کے. پھر الفلاح منزل میں جو ٹیم ہے بکس کی جو ریویژن ہوتی ہے اس کی پرنٹنگ وغیرہ کے لیے, سلائیڈز کی پریپریشن کے لیے اور کچھ ہوم ورکس وغیرہ پریپیئر کرنے میں, وہ پوری ایک ٹیم ہے وہاں پہ جو کام کر رہی ہوتی ہے. تو ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے جس سے ہم یہاں پہ یہ کورسز رن کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بکس میں الفلاح منزل ٹرسٹ کا ہر کتاب کے اندر انٹروڈکشن موجود ہوتا ہے. پھر والنٹیئر جس طرح میں بتایا کورس کے والنٹیئرس ہیں, ادر دین دی کورسز جو ایکٹیویٹیز ہیں ہماری اس کے لیے بھی والنٹیئرس ہیں. جس طرح وہ چیریٹی ایکٹیویٹیز ہیں ہماری, کچھ ایجوکیشنل پروگرامس ہیں, ورک شاپس وغیرہ ہم کنڈکٹ کرتے ہیں, اس کے اندر بھی والنٹیئرس ہوتے ہیں بہت سارے. کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم اتنا افورڈ تو نہیں کر سکتے نا کہ پیڈ ٹیم رکھیں ہم, تو والنٹیئرس سے ہی چل رہا ہے یہ. تو ان سب کے لیے بھی دعا کریں گے. جو جس طریقے سے بھی والنٹیئر کرتا ہے, جس طریقے سے ہمیں سپورٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. خاص طور سے جو ڈونرس ہیں, کیونکہ جو ایکسپینسز آج کل اس کے آپ کو پتہ ہی ہے ہر چیز کے ایکسپینسز زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. بجلی بھی ہم یہاں پہ کمرشل ریٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں جو ریگولر ڈونرس ہیں ہمارے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے جس طرح سے وہ حصہ ڈالتے ہیں اس کام کے اندر. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, آپ نے دیکھا ہوگا ہر کورس میں, ہر کلاس میں ایک بندہ جو ہے نا وہ نیچے سے اوپر تک دوڑتا رہتا ہے. اور آج بھی میرا خیال ہے وہ کچھ ارینجمنٹس کر رہا ہوگا آپ لوگوں کی, چاہے اس نے چائے پلانی ہو یا کچھ اور کام ہو. اچھا خاصا کام ہوتا ہے. اور یہ ون مین شو ہمارا جو مسٹر عمران ہے, تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, وہ بھی صبح سے بعض اوقات رات تک, کیونکہ جب شام کی 6 بجے والی کلاس ہوتی ہے 9 بجے چھٹی کرے گھر جاتا ہے, دوسرے دن پھر صبح کو موجود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں کرے. بہت بڑی ایفرٹس ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں بہت آسانی ہے کہ چھٹی والے دن بھی از ہیئر اور ویک ڈیز میں بھی ایوری ڈے الحمدللہ. تو یہ اسپیشل تھینکس والا تھا. اب میں آتا ہوں اس کی طرف کہ جو فیڈ بیک آپ لوگوں سے لینی ہے, اور یہاں پہ میں لیڈیز سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرا مائک آف کر دیں اور اپنی ایکٹیویٹی پیرلل میں شروع کر لیں. وہاں پہ جب سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن اینڈ ہوگا تو پھر دوبارہ سے ساؤنڈ جو ہے وہ اپنی اوپن کر لیجیے گا. تو لیڈیز کو میں نے ہینڈ اوور کر دی ان کی کلاس, وہ اپنی ایکٹیویٹی کریں. جینٹس کے لیے میں انوائٹ کروں گا یہاں پہ آپ لوگوں کو. QC1 پہلے جن لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہے ان کے تاثرات ہم چاہیں گے کہ آپ آئیں اور شیئر کریں ہمارے ساتھ. کچھ لوگ, اتنا ٹائم نہیں ہے سب کو تو ہم نہیں بلا سکتے, مگر جن لوگوں نے فرسٹ ٹائم QC1 کیا ہے اور اس سے پہلے کوئی عربک کا ان کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا, انہوں نے جو آ کر کے سیکھا, وہ اپنے تاثرات اگر شیئر کرنا چاہیں تو 1 یا 2 لوگ آ جائیں پلیز. کسی نے کسی اور کو نہیں کہنا ہے کہ آپ جائیں, ٹھیک ہے نا, خود آئیں گے. اور جو کہے گا پھر اس کو میں کہوں گا کہ آپ آئیں. ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے والنٹیئر کیا ہے ماشاءاللہ, تو آئیے. آپ ڈاکٹر نہیں آئیں گے باری باری. السلام علیکم. ڈاکٹر شہزاد میرے QC1 والے تو جانتے ہیں, QC2 میں میڈیکل ڈاکٹر, تو بس ابھی ریسنٹلی ابھی ریٹائرمنٹ کی ہے. تو سر کے ساتھ انٹروڈکشن کسی نے کیا تھا, ان کو بھی جزاک اللہ خیر, انہوں نے یہاں پہ ریفر کیا اور سر کے ساتھ نے مجھے انوائٹ کیا تھا. تو کہنے لگے کہ آ جاؤ, ارریگولر بھی آ سکتے ہو تو آ جاؤ. اور الحمدللہ اللہ کی طرف سے منظوری تھی, تو مجھے تو اس سے کافی فائدہ ہوا. تو پہلے ظاہر ہے قرآن تو پڑھا ہوا ہی ہے اور کچھ اس کی اپنی کمپریہنشن ہوتی ہے, لیکن اوبیسلی جب یہ یہاں پہ ہوا تو اس سے میری بھی کمپریہنشن میں کافی فرق آتا جا رہا ہے اور ایک کانفیڈنس کا لیول کافی بہتر ہو گیا. اور اب یہ ہے کہ کئی چیزیں جب دیکھتے ہیں, کہیں پہ بھی آیات وغیرہ دیکھتے ہیں کہیں, اس سے میں DHA2 کے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ پہ گیا, وہاں دیکھا تو اس پہ وہ تھی آیت لکھی ہوئی تھی, تو وہ سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی اور یاد بھی ہوگی. تو اس طریقے سے اس کی اٹس اے ویری گڈ بگننگ. اور باقی ہے کہ اٹس اے لانگ وے, لیکن الحمدللہ کوئی پہلے ہدایت میں جانب اللہ, پھر توفیق میں جانب اللہ, تو ایک سٹارٹ ہو گیا. مجھے تو کافی اس سے فائدہ ہوا. جی سر. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سر
یہ آپ نے کہیں بیان سے جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد نواز کیانی میرا نام ہے. ہم DH5 میں رہتے ہیں. ہم لوگ 4 گروپ میں لوگ تھے. ہم لوگوں نے جب یہ دیکھا, میں نے ایک نماز تو ریگولرلی پڑھ ہی لیے تھے, تو ہمارے چودھری مقبول صاحب ہیں, انہوں نے ایک لفافہ اٹھایا ہوا تھا اور وہ ایکٹیویٹی مجھے نظر آئی. دل مطلب 2-4 دن میں دو پہلے سیشن جو مس بھی کیے ہیں, تو پھر اللہ کی طرف سے یہ وسیلہ بنے اور وہ لے کے میں نے کہا کیا یہ لفافہ کس چیز کا ہے, تو اس کو دیکھتے دیکھتے وہ شوق پیدا ہوا اور ہم ادھر جوائن کیا. ماشاءاللہ اللہ کا بڑی مہربانی ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. اور میں صرف یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم سبھی لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن اس کے کورس کرنے سے بے انتہا کہہ لیں کہ اضافہ ہوا ہے سمجھ میں, نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے میں. اور میں تو یہ سب کو یہی کہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ اس کو امپلیمنٹ کریں قرآن شریف کو, اور اپنی نماز میں اور اپنی دعاؤں میں اور اپنی چیزوں میں, تو وہ سمجھ ہمیں کافی حد تک جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے آ گئی. تو چودھری مقبول صاحب کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ نوٹس اگر بنا لیں اس کو, چھوٹے چھوٹے آیت یا وہ کو, میں نے بھی ایک ڈائری رکھی ہے, وہ لکھ کے یاد کرنے میں جو ہے نا وہ بندہ کہتا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے, لیکن وہ جب وہ بعد میں بھول جاتا ہے یا وہ صحیح طریقے سے وہ اس کو ہضم نہیں کر پاتا, تو وہ لکھ کے وہ یاد رہ جاتا ہے. لکھا ہوا جو ہے نا وہ ایک ٹپ ہے کہ وہ چھوٹی سی آیت بھی ہو تو لکھ کے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت زیادہ جو ہے نا ہم نے اچھا لگا, اپنے آپ کو بہتری کی طرف ہم نے دیکھا. تھینک یو ویری مچ. اللہ خیرہ. یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا, میں تھوڑا سا اس کو ایڈ کروں کہ یہ جو نماز کو سمجھنے پڑھنے والی بات ہے اور پھر اس کا اثر ہونا. ایک دفعہ ایک کورس کمپلیٹ اسی طرح آپ لوگوں کی طرح سیریمنی تھی, تو ایک ینگ سا لڑکا تھا, اس نے اپنے تاثرات کس طرح سے آگے بتائے. وہ کہتا ہے کہ جی فرق یہ پڑا ہے, کورس کرنے سے پہلے جو میں نماز پڑھتا تھا وہ 2020 کا میچ ہوتا تھا, اب جو نماز پڑھتا ہوں وہ ٹیسٹ میچ ہوتا ہے. اس نے اپنے حساب سے جو کہا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا اس نے مثال دی تھی. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر وحید اقبال ہے. میں MBBS ڈاکٹر ہوں, آرمی سے ریٹائر ہوا ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اکثر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے تھے, ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنتے تھے, تو وہ جب بات کرتے تھے کہ یہ موتیوں کی لڑی ہے اور اس طرح, تو لیکن بڑی شدت سے ایک فیلنگ آتی تھی کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب بیان کرتے, تو وہ جو ان کی شدت ہے نا بیان کرنے میں اور جس مزے سے وہ بات کرتے ہیں نا, وہ ہمیں کیوں نہیں ہوتی جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو یہ ایک اندر ایک فیلنگ تھی. پھر میں شکریہ ادا کروں گا مقبول صاحب کا کہ انہوں نے مجھے لنک بھیجا کہ یہ رجسٹریشن ہونی ہے, تو یہ کہ کورس ہونے لگا. تو ہم نے مل کے پھر رجسٹریشن کروائی اور ساتھی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے. تو میں بس مختصر کروں گا کہ یہ کورس اٹینڈ کیا ہے QC1, اور اللہ کا شکر ہے کہ یقین کریں مزہ آنے لگا ہے. بس میں اتنی بات کروں گا. جزاکم اللہ خیرہ. بہت مختصر سے اس میں آپ نے بتا دیا. اور ایک چیز جو میں ان کی بات سے انفر کروں گا, اور بلکہ کیانی صاحب کی بات سے انفر کروں گا, کہ آپ دیکھیں کہ جو انوائٹ کرنے والا بندہ ہے نا وہ اجر سمیٹ لیتا ہے. تو آپ سب نے یہ ایفرٹ کرنی ہے, فلائر لیں, جائیں لوگوں کے گھروں پہ, مسجد کے ساتھیوں سے بات کریں, اپنے رشتہ داروں سے بات کریں, پڑوسیوں سے بات کریں, اور ان کو بتائیں کہ کتنا افیکٹ ہے. بلکہ کچھ لوگوں کو تو میں کہتا ہوں کہ پہلی کلاس جب ہو نا QC1 کی, تو اپنے ساتھ لے کے آ جائیں, ورنہ سستی ہوتی ہے, جائیں نہیں جائیں, پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے وہاں پہ, کس طرح کے لوگ ہوں گے. عام طور پہ جب قرآن کلاسز وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا, کوئی گندی سی جگہ ہوگی, کوئی سختی کر رہے ہوں گے لوگ, یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں نا, تو ہیسیٹیشن ہوتی ہے. جب آپ کہیں گے نا آئے چلیں میرے ساتھ لے کے آئیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلی کلاس میں ہمیں جگہ کم پڑ جائے گی یہاں پہ.
QC1 کے ہاں QC1 کے کئی لوگ ہو دوستوں چکے نے ہیں، اس میں چونکہ بات ہاں کر لی تھی اس لیے میں نے کہا مقبول صاحب کے بعد جی، میں کہوں گا کہ اب QC2 والوں کو ہی موقع دیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارا کریڈٹ مجھے ہی نہیں جاتا. میرے ایک دوست تھے جو G13 میں رہتے تھے، یہ لنک انہوں نے مجھے بھیجا، لیکن یہ تڑپ ہر بندے کے اندر موجود ہوتی ہے. یہ ان سب لوگوں کا جو اس میں شامل ہوئے، یہ انہی کا کریڈٹ ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کی کہ گروپ کے طور پر، جیسے سر نے بتایا تھا ڈسکشن کی مسجد میں، جیسے ان کو کہا 2 دن ہم بیٹھیں گے، 2 دن بیٹھتے رہے، تو اس سے لرننگ ہوئی. اور خاص طور پر اس میں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کا یہ کورس ڈیوائز کرنا، میں نے دیکھا ہے کہ اس کورس میں بچوں سے لے کر بڑوں تک کی چیزوں کو وہ انہوں نے ایڈریس کیا ہوا ہے. کیونکہ میں نے سر سے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہماری لرننگ شاید اتنی نہیں ہو سکے گی، ہم اولڈ ایج میں ہیں، لیکن جس طرح سے جتنا آسانی سے اور جتنا اچھے طریقے سے ہمارے استاد صاحبان نے پڑھایا، وہ ہمیں یاد بھی رہا. اور سب سے زیادہ ہم نے لرن کیا ان کے ہوم ورک کی چیکنگ سے. وہ غلطیاں ہماری بہت نکالتے تھے، اور ہمارا لکھا ہوا ہم خود بھی کئی دفعہ پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کو پڑھنا پڑا، اور اس سے ہم نے بہت زیادہ لرن کیا. تو اس کورس کا جو بہت بڑے بینیفیشری ہم لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جزاک دے آپ سب کو جو اس میں حصہ ڈالا جنہوں نے، اور باقی مبارک ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کورس کیا. جزاکم اللہ خیرہ. QC1 والوں نے اپنے تاثرات شیئر کیے. QC2 میں سے بھی میں کہوں گا 1 یا 2 لوگ جو ہیں وہ آ کر کے اپنے تاثرات شیئر کریں. آگے سے شروع کر لیں یا پیچھے سے شروع کر لیں؟ آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام شاہد حسین ہے، میں زراعت ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتا ہوں. میرا یہاں پہ آنا ایک ڈرامیٹک انداز میں تھا. میری وائف الہدا سے منسلک ہیں، تو انہوں نے مجھے کچھ کنسلٹنسی چاہیے تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ اس نام سے کوئی ادارہ ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے ملنے آیا تھا، تو مجھے پھر جب انٹروڈکشن ہوا کہ یہاں پہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو پھر یہ جائے کہ میں ان سے کوئی اور کنسلٹنسی لے کے جاتا، میں ہی ادھر کا ہو کے رہ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ QC1 میں نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد الحمدللہ QC2 بھی میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور میں ارادہ رکھتا ہوں QC3 میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ رجسٹریشن کرانے کا. اچھا، اس کا چھوٹا سا میں کروں گا کیونکہ اور لوگ بھی ہیں، تو میں تھوڑی سی بات کروں گا صرف کہ یہ انداز جو پڑھانے کا ہے، یہ ٹریڈیشنل انداز سے ہٹ کے انداز ہے، اور یہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے جو ہے یہ بہت افیکٹو ہے. تو اس میں آسان طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر عمر کا بندہ جو ہے وہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. میں دوسری اس کا جو فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نماز ہماری جو ہے نا بڑی وہ ہمارے جو خیالات ہیں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، اس کو سمجھنے سے نماز میں بڑی ایک فوکس آ گیا ہے ہماری زندگیوں میں. اور یہ اس وجہ سے کہ ہمیں سمجھ آنے لگے ایک ایک لفظ. اور میں سمجھتا ہوں کہ فوکس تبھی رہ سکتا ہے اگر اس کو سمجھ کے پڑھ جائے نماز کو. اسی طرح قرآن پڑھتے وقت ہمارے خیالات ادھر ادھر چلے جاتے تھے، لیکن اب نہیں جاتے. اب بلکہ ہم کئی دفعہ رک جاتے ہیں اس آیت پہ، یار اس کا سمجھ کے ہی آگے چلیں. تو پھر تو اوورآل میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے استاد صاحبان کا، اور اسپیشلی جو ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کا کہ جنہوں نے یہ کورس ترتیب دیا، اور اس ادارے کا خاص طور پہ کہ جنہوں نے اس کی ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، ایک صاف ستھرا اور ایک نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ قرآن سمجھنے اور پڑھنے کے لیے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جزاکم اللہ خیرہ. ون لاسٹ، یہ شیڈیول ہمارا تھوڑا سا جو ہے نا وہ شارٹ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام لیاقت علی ہے. بیسیکلی میں ایئرکرافٹ مینٹیننس انجینئر ہوں. الحمدللہ مجھے بھی جیسے ساتھیوں نے شیئر کی یہ بات کہ یہ لنک کے ساتھی جو انوائٹ کرتے ہیں، میں بھی اسی طرح کسی دوست میرے جو ریٹائرڈ تھے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور میں نے یہ کورس جوائن کیا. اور مجھے امید نہیں تھی کہ میں اس سے اتنا زیادہ فائدہ مند یعنی ہو جاؤں گا. الحمدللہ قرآن سے تعلق رہا، ترجمے بھی پڑھتے تھے،
جیسے بھائی صاحب نے پہلے بھی شیئر کیا کہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب کے اندر وہ جو ایک تھرسٹ ہوتی تھی یا وہ کس طرح وہ ایمانی کیفیت سے بات کرتے تھے. میں نے ایک دفعہ مسٹر کلنٹن جو پریزیڈنٹ تھے امریکن، ان کی ایک اسپیچ سنی، بڑی زبردست ایکسپریسو اسپیچ تھی ان کی. میں اس میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کوئی ترجمہ جتنا مرضی بھی کوشش کر لے اس طرح ایکسپریس نہیں کر سکتا اس کو. تو اسی طرح قرآن جو کہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں اور اس کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے اسے فرمایا کلاس میں کہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن کا. ترجمہ کرنے کی یا اس کو کوشش کی جا سکتی ہے اس کو کہ کیا مطلب بنتا ہے، لیکن اس کے الفاظ کو صحیح معنوں میں ایکسپریس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ الحمدللہ کورس جوائن کرنے سے دو فائدے، ایک تو نماز میں جیسے ابھی شاہد صاحب نے بات کی کہ کیونکہ خشوع و خضوع والی جو نماز ہے اصل مقصد وہ ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ہم کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو وہ نماز کے اندر الحمدللہ فوکس ہوا ہے، نماز کے اندر توجہ ہوئی ہے، اور نماز کے اندر جو ہماری سبمیشن ہے وہ بہت امپروو ہوئی ہے اور توجہ اب نماز میں زیادہ رہتی ہے. اور دوسرا جو قرآن کو سمجھنے میں الحمدللہ اب ایک انٹرسٹ جنریٹ بہت زیادہ، کیونکہ اب جب جیسے گرامر سر سکھاتے ہیں نا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب ایگزیکٹلی جیسے اگلا لیول ہمیں اس کا نہیں پتا، جیسے اب مزید فی کی بات ہوئی ہے، لیکن اب پہچان ہو جاتی ہے لفظوں کی کہ وہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، کب ہو رہا ہے ایکسپیکٹ. تو یہ ساری چیزیں ملا کے الحمدللہ بہت ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور میں دوبارہ سب ساتھیوں سے گزارش کروں گا اس کو بہت زیادہ پروپوگیٹ کریں. جیسے ابھی یہ ایکسپریشنز آئے ہیں سب کے کہ جتنا ہم اس کو زیادہ کریں گے ہمارے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا. بات تو کرنے کی بہت زیادہ ہے لیکن یہ کہ ٹائم کمی ہے. جزاک اللہ خیر جی، بہت زیادہ فائدہ مند ہو رہے ہیں جی الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. آئی ایم شیور اور لوگ بھی چاہتے ہوں گے، مگر ٹائم کیونکہ کم ہے ہمارا، تو اس لیے ہم اب یہاں پہ اس ایکٹیویٹی کو اسٹاپ کر کے اپنی نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں. اور سرٹیفکیٹس لوگوں کو دینے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے جو QC1 کے ٹیچر ہیں مدثر صاحب ان سے، اور جو آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد اقبال ثاقب صاحب، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ تشریف لیں. ابھی جب میں بلاؤں گا نا خطاب کے لیے، کیونکہ ابھی لیڈیز آن لائن نہیں ہے اس وقت کروں گا. QC1 کے جو پارٹیسپینٹس تھے اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ریپیٹ کر رہے تھے امپرومنٹ کے لیے. ان کے نام میں بعد میں بتاؤں گا. جو طریقہ ہوتا ہے ہمارا کہ میں باٹم سے شروع کروں گا، سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن والوں سے. تو سب سے پہلے عبد الخالق صاحب ہیں، تشریف لائے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ نہیں تھے. اچھا، اس کے بعد محمد موسیٰ اخلاق. نیکسٹ ہیں محمد اکراش. آئیے. محمد اویس نوید. ماشاء اللہ. محمد بن مدثر. محمد یحییٰ. اچھا ہاں، بچوں کے اسپیشل گفٹ بھی ہیں بھائی. محمد یحییٰ خرم. محمد ماجد نہیں آئے ہیں. محمد واصف وہ بھی نہیں ہے. چلے ان کے سرٹیفکیٹ آئے ہوئے. اچھا یہ سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن والے نام مکمل ہو گئے. اب ہم آئیں گے سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن، یعنی کہ جن لوگوں نے 70% اینڈ ابو مارکس لیے ہوئے. سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن میں سب سے پہلے ڈاکٹر سمیر الدین. ڈاکٹر صاحب آپ کو تو کہیں اس میں ہونا چاہیے تھا، ایکسلنس میں ہونا چاہیے تھا. ہاں
एजाज अहमद मुगल साहब, माशाल्लाह 75% मार्क्स लिए इन्होंने, एजाज अहमद साहब। मोहम्मद मजहर खान साहब, थोड़ा सा ही फर्क है इनका और एजाज साहब का। 76% मार्क्स, माशाल्लाह। और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन में मेरे पास लास्ट नाम है डॉक्टर शहजाद सरवर, माशाल्लाह 76%। अब मैं आता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट वालों की तरफ। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट किन लोगों को मिलता है? 80% एंड अबव। तो माशाल्लाह सबसे पहला नाम जुनैद इलियास, 81%, माशाल्लाह। फसीउल्लाह बेग साहब 81.5%, ये नहीं आए हुए हैं आज। अहमद नवाज कियानी साहब 82%। के बाद जफर इकबाल मुगल साहब हैं 82% पे, नहीं आए हुए हैं जफर इकबाल साहब। साजिद लतीफ खान नियाजी 84% माशाल्लाह से। हैं? नहीं, हाँ, वो कंप्लीट नहीं कर सके थे पिछला कोर्स, माशाल्लाह। नेक्स्ट 85% के साथ डॉक्टर मोहम्मद वहीद इकबाल साहब, माशाल्लाह। - 87.5% डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल साहब। उसके बाद 89% पे है मुजफ्फर अहमद साहब सुलेरिया। और 89% पे ही दूसरा नाम है हसन अख्तर कियानी साहब का, आज नहीं आए हैं। चले, तो ये थे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट वाले। और अब मैं आता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस, यानी जिन लोगों ने ओवरऑल 90% एंड अबव मार्क्स लिए हैं। अल्लाह अकबर। तो सबसे पहले नाम है मेरे पास जीशानुल हक साहब का, 90% पे। जीशान साहब, नहीं हम तकबीर कहते हैं, तालियां नहीं बजाते, कुरान सीख रहे हैं। बहुत मुबारक हो आपको। नेक्स्ट नाम है मेरे पास मोहम्मद शफीकुर रहमान साहब। शफीक साहब ने माशाल्लाह से 90.6% मार्क्स लिए हैं। नेक्स्ट 91.7% पे हैं जियाउल हक साहब, माशाल्लाह। नहीं, अभी 93 94 वाले भी हैं। 92.8% पे कामरान अहमद खान साहब। अच्छा, ये ऊपर वालों में काफी क्लोज कंपटीशन था, 92 93 94% वाले जो लोग हैं ना, बहुत क्लोज कंपटीशन था इनका। थर्ड पोजीशन पे है मकबूल अहमद साहब 93.7%।
हाँ, एक छोटा सा गिफ्ट भी है आपके लिए। और सेकंड पोजीशन पे है 94% के साथ मोहम्मद रियाज साहब। और रियाज साहब कोर्स कोऑर्डिनेटर भी थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह। और अब आप लोगों को यकीन इंतजार होगा कि भाई फर्स्ट कौन आया है। उजैर साहब 95% मार्क्स, माशाल्लाह। और अब मैं आता हूँ इम्प्रूवमेंट वालों की तरफ। QC1 में जो इम्प्रूवमेंट वाले नाम थे, सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मोहम्मद अफसर साहब। कंप्लीशन सर्टिफिकेट, माशाल्लाह। उसके बाद मेरिट में है खिजर अब्दुल्ला, QC2 कर रहे हैं ये मेरे पास, और 1 इन्होंने रिपीट किया था माशाल्लाह से, 81% मार्क्स। और नेक्स्ट है हाफिज सारिम अब्दुल्ला, 87% के साथ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, ये भी QC2 कर रहे हैं मेरे साथ, और 1 रिपीट किया इन्होंने माशाल्लाह से। आप देखें, कोर्स इम्प्रूवमेंट के लिए आना, कुरान पढ़ रहे हैं ना, कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। आप खुद वॉलंटियर करें कि जी मैं रिपीट करना चाहता हूँ, इम्प्रूव करना चाहता हूँ अपने आप को, और आ जाएं। क्योंकि टीचर बनना है ना, टीचर बनने के लिए ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन तो नहीं चाहिए, एक्सेलेंस पे है ना। ठीक, चलें। और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस में नाम है 92% के साथ मुश्तबा जैदी साहब। मेरा ख्याल है शायद वो आज नहीं आ सके मसरूफियत की वजह से, तो उनका सर्टिफिकेट हम रख लेते हैं। ये QC1 वाले मुकम्मल हो गए हमारे पास। अब मैं आता हूँ QC2 की तरफ। QC2 में भी अगेन सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन से मैं शुरू करूंगा। सबसे पहला नाम है मेरे पास खिजर अब्दुल्ला, 50% मार्क्स खिजर अब्दुल्ला। तो अब आपने 2 भी रिपीट करना है ना। नेक्स्ट नाम है मेरे पास वजीउर रहमान। वजीउर रहमान, वजी 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 नहीं आए हुए। अच्छा, आ जाए आ जाए, लेके आ जाए, इसको लेके आ जाए, कोई बात नहीं है। इसने पूरा कोर्स अटेंड किया है यहाँ पे माशाल्लाह से, तो सर्टिफिकेट भी दिलवाए। माशाल्लाह। मोहम्मद मुनव्वर साहब 62%। और हाफिज सारिम अब्दुल्ला 63, बल्कि 64% समझ लें तकरीबन। हाफिज साहब की वजह से मुझे बड़ी आसानी रहती है, कोई आयत फौरन रेफरेंस पूछ लेता हूँ, मैं इनसे बता देते हैं ये फला सूरह में। ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। अब मैं आता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन की तरफ। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन में सबसे पहला नाम है मेरे पास 68% के साथ मोहम्मद आजम चौधरी साहब, शायद आज आए नहीं है। नेक्स्ट उमैर अहमद साहब हैं 71% के साथ। उमैर अहमद साहब भी आज नहीं आए हैं। 72% के साथ शफकत हुसैन साहब। नेक्स्ट 75% पे खुर्रम नफीस साहब भी नजर नहीं आ रहे हैं आज मुझे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलें, शाहिद हुसैन साहब 76%। शाहिद हुसैन साहब कोर्स कोऑर्डिनेटर भी थे इसमें। उसके बाद खालिद नवाज साहब हैं 77% के साथ, माशाल्लाह। खालिद साहब भी बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट में 80% एंड अबव वाले लोग। जावेद इकबाल साहब हैं 81, बल्कि 82% है ऑलमोस्ट।
83% पे लियाकत अली भट्टी साहब, 84% हामिद इकराम साहब। हामिद साहब नजर आ रहे थे मुझे पीछे बैठे, आइए। फिर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट में 87% पे खालिद ताहिर साहब, डॉक्टर खालिद। सर बहुत मुबारक हो। एट्टी 89% के ऊपर सैयद तनवीर हसन साहब। और अब मैं आता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस, यानी कि 90%, बल्कि मैंने मुझे बताना चाहिए यहाँ पे ये सारे लोग 95% एंड अबव वाले हैं। जी माशाल्लाह। सबसे पहले 95% पे जुल्फ़िकार अली साहब। जुल्फ़िकार साहब आज नहीं आए हैं, चलें। फिर 96% पे सलमान शाह साहब हैं, माशाल्लाह। और सेकंड पोजीशन भी है इनकी, सेकंड पोजीशन 96% पे। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन के लिए बड़ा क्लोज टाई थी, 97.35% और 97.41%। आप खुद समझ सकते हैं कितना क्लोज है ये दोनों। तो हमने इनको दोनों को राउंड ऑफ करके 97.4% पे दोनों को फर्स्ट प्राइज दिया। पहला नाम है मोहम्मद अनवारुल हक साहब। और ये मेरा ख्याल है ये दोनों हजरात पोजीशन होल्डर थे QC1 में भी, बहुत मुबारक। और सेकंड जो फर्स्ट प्राइज है नबील भट्टी साहब। डेसिमल्स में ही कुछ फर्क था दोनों का, वो भी सेकंड डिजिट में। माशाल्लाह। अब जो लास्ट मेरे पास नाम रह गया है इम्प्रूवमेंट वालों में, रियाज अजहर साहब तशरीफ लाए नहीं है। अच्छा, आज जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनकी परसेंटेज यहाँ पे, और नीचे लेडीज में भी उनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं कि जिनकी बेटर हाफ जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठी हुई हैं। तो आई एम श्योर आज जब घर जा करके आप लोग अपने पेपर कंपेयर करेंगे तो शिकायत आ सकती है मेरे पास कि मर्दों को बहुत लीनियंट मार्किंग की आपने। ये आपने ख्याल रखना है। कोई रह गया? अच्छा, मैं हाँ, ये कुछ आप लोगों के कोर्स वालों की तरफ से कुछ, हाँ पहले वॉलंटियर्स के मैं नाम बता दूं। QC1 के जो वॉलंटियर थे मोहम्मद रियाज साहब, नहीं 85%। और QC2 में जो वॉलंटियर थे शाहिद हुसैन साहब। हाँ पहले बच्चों को कर लेते हैं ना, फिर आते हैं। हाँ बच्चों के कुछ गिफ्ट थे जिसमें से अवैस नवीद QC1 के। बैठिए बैठिए बैठिए। इकराश आपका गिफ्ट है क्या? माशाल्लाह से इन बच्चों ने, हालांकि लैंग्वेज की भी होती है, आजकल इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं, उर्दू में पढ़ना मुश्किल काम होता है, मगर बहुत मेहनत से कोर्स किए हैं माशाल्लाह।
اور اب ایک لاسٹ جو پرائز ہوتا ہے ہمارا QC1 جن لوگوں نے کیا ہے اس میں سینئر موسٹ. اچھا اب یہ لیڈیز میں تو مشکل ہو جاتا ہے ڈیسائیڈ کرنا, جینٹس میں ہم آسانی سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو وہ میں اب یہ پوچھوں گا QC1 جن لوگوں نے کیا ہے, QC1 والوں کا ہے یہ, تو اس میں سے 60 پلس والے اگر ہاتھ کھڑا کر لیں تو آسان ہو جائے گا میرے لیے. ماشاءاللہ سے 60 پلس میں کئی لوگ ہیں, تو اب میں کیا کہوں 65 پلس پہ ہاتھ کھڑا کروا لوں, ابھی بھی کافی ہیں. 70 پلس پہ ہاتھ کھڑا کرواؤں, 70 پلس پہ کوئی بھی نہیں ہے, چلیں پھر 68 پہ آتے ہیں. 67 سے شروع کر لیتے ہیں. 67 دو ہیں بھائی, تو 3 ہاتھ ہیں بھائی ماشاءاللہ سے. تو 68 والے کتنے ہیں؟ 68 میں مقبول صاحب ہی ہیں صرف, ڈیسائیڈ ہو گیا آسانی کے ساتھ. سینئر موسٹ, تو آئیے تشریف لیں, تشریف لیں. ماشاء اللہ. تو یہ تو کورس پارٹیسپینٹس کے لیے تھے, اور اب میرا خیال ہے شاید کچھ آپ اسٹاف کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے, کورس کی طرف سے, یہ تو جو کورس کوآرڈینیٹرس ہیں وہ آ جائیں نا پھر کورس کی طرف سے. ہاں ناصر صاحب کو بھی ہونا چاہیے تھا ویسے. بھائی یہ عمران صاحب جو تھرو آؤٹ دی کورس آپ لوگوں کے ساتھ محنت کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. یہ تو آپ لوگوں کی طرف سے ہے نا. ہم نے آپ کو آئے سر, آ جائیں. QC1 میں میرا خیال ہے سینئر موسٹ آپ کو ہی ملا تھا سر, نہیں؟ اچھا وہاں رہ گئے تھے آپ. چلیں QC2 میں سینئر موسٹ ماشاء اللہ. حبیب اللہ لیڈیز پارٹیسپینٹس کیونکہ زیادہ تھے تو میرا خیال ہے ان کی سرٹیفکیٹ کی سیریمنی ابھی چل رہی ہے. میں کوآرڈینیٹ کر لوں ذرا, جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر میں ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کروں گا ایک مختصر سی ٹاک کے لیے, اور آج کی سیریمنی ہماری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. نیچے سے ہمیں پتہ کب چلے گا کہ کمپلیٹ ہو گئی؟ نہیں اگر محمد کو بھیج دیں. اچھا وہ شاید مصروف ہوں گے, چلیں کر لیں, آپ کر لیں, کر لیں کال کر لیں. جی السلام علیکم. جی
नहीं, एड्रेस अभी करवाना है ना, आप जब हो गया, चले मैं शुरू कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। अब मैं दावत दूंगा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साकिब साहब को कि कुछ अपने तासुरात थोड़े से आपके साथ शेयर करें। वी आर लकी टू हैव हिम हियर टुडे। आज मैंने स्पेशली इनको रिक्वेस्ट की थी, ये सऊदी अरेबिया से आए हुए थे। मैंने कहा कि इनका माशाल्लाह से जो वैसे तो बाय प्रोफेशन ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर हैं, सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं माशाल्लाह से। इकबालियात के ऊपर भी काफ़ी नॉलेज है इनकी और कुरान फहमी के ऊपर एक किताब भी मुरतब कर रहे हैं ये, और काफ़ी माशाल्लाह से नॉलेज है इनकी। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि इस मौके की मुनासबत से कुछ अपने ख्यालात जो है वो शेयर करें इस्तिफादे के लिए, नीचे लेडीज़ की क्लास में भी और जेंट्स की क्लास में भी। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साकिब साहब शकीब में। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआनु हुज्जतुल लका अव अलैक। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा यरफ़अु बिहाज़ल किताबी अक़वामा व यदअु बिही आखरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मोहतरम ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह इन्होंने जो है मुझे इनवाइट किया और ये मुझे गोल्डन चांस नसीब हुआ यहाँ पे बात करने का और यहाँ पे आप सबसे मिलने का। मेरे भाई, ये कुरान करीम को सीखने का शौक़, कुरान करीम सिखाने का शौक़ और कुरान करीम को आगे फैलाने का शौक़, ये बहुत अजीम शौक़ है। ये बहुत अजीम शौक़ है। अम्बिया अलैहिस्सलाम दीन हक़ को पहले ख़ुद समझते थे, फिर उसको समझाते थे और फिर आगे फैलाते थे। ये अम्बिया अलैहिस्सलाम का मिशन है, तो कोई आम बात नहीं है। इसको हरगिज़ इसको हल्का मत लीजिए, पहली बात। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुछ लोग ऐसे भी होंगे क़यामत के दिन जो अम्बिया तो नहीं होंगे लेकिन अम्बिया के सफ़ों में खड़े होंगे। ये भी आपकी सही हदीस है। तो ये बहुत अजीम काम है। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो इस शौक़ से यानी इंतहाई मोहब्बत से कुरान करीम को सीखने का शौक़ जिसके दिल में है और वो कुरान करीम सीखने के लिए कहीं जाता है, तो पहले कदम पे उसके सारे सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फजीलत देखिए, पहले कदम पे, घर से पहला कदम बाहर रखता है तो उसके सारे सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं और कबीरा गुनाहों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको तौबा की तौफीक अता कर देते हैं।
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری مخلوق، ساری کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں، اور مچھلیاں جو ہیں پانی کی تہ میں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں. اور جس محفل میں جا کے وہ قرآن کریم سیکھتا ہے تو اس محفل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر خاص سکینہ نازل کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت عرش پر بیٹھ کے اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان سب کی میں نے مغفرت کر دی. تو پہلی تو بات یہ آپ ذہن میں رکھیں، انتہائی فضیلت والا کام کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے توسط سے. آپ لوگ ماشاءاللہ سارے شامل ہو رہے ہیں. بہت عظیم بات ہے، یہ بہت عظیم بات. جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ یونس کی آیات 57 اور 58، یہ دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت عظیم ترین آیات ہیں. پوری انسانیت کو خطاب 21 ہے، جس میں یا ایھا الناس کا خطاب، پوری انسانیت کو جو خطاب ہے اس میں میں سمجھتا ہوں یہ عظیم ترین خطاب ہے. فرمایا اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تم سب کے پاس الموعظہ پہنچ چکا ہے. الموعظہ ایک خاص نصیحت، عام نصیحت نہیں. اگر موعظہ ہوتا نا لفظ الف لام ساتھ نہ لگا ہوتا، ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہمارے سینئر جو ہیں ماہر ہیں جو عربی میں، تو الموعظہ کہا گیا، خاص نصیحت پہنچ چکی ہے. خاص نصیحت مینز خاص نصیحت. اس کو پوری توجہ سے سننا بھی چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. الموعظہ فرمایا یہ خاص نصیحت پہنچ چکی ہے. پھر فرمایا وشفاء لما فی صدور، یہ تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں، اور چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں. روحانی بیماری کی ایک میں صرف ایک طرف اشارہ کرتا ہوں، وہ ٹائم میرا بہت شارٹ ہے. دیکھیں اس مبارک کتاب کو شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو شک ہے نا، یہ شک انسان کو شرک میں لے جاتا ہے، اور شرک کرنے والا بندہ جب شک اور شرک دونوں چیزیں ملتی ہیں تو شہوات میں انسان چلا جاتا ہے، تو پھر نکل نہیں سکتا ان میں سے. جس نے شک کو ٹھیک نہیں کیا وہ یقیناً کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے وہ شک کو یقین میں بدلنا ہوگا. وہ جو آگے صفات آ رہی ہیں ان پر، جو ہدی للمتقین کے بعد جو صفات آ رہی ہیں، ان صفات پر جب بندہ دل کی گہرائیوں سے عمل کرے گا، وہ کیا ہوگا کہ وہ شک جو ہے وہ یقین میں بدلے گا. اسی لیے آخر میں فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون. ایمان بالغیب کا ایمان ہے، صرف وہی بالغیب والا ایمان جو ہے وہ یقین میں بدلے گا ان اعمال کرنے کے بعد. تو اس شک کو جس نے ٹھیک نہ کیا تو پہلا صفحہ بدلیے، پہلا ورق پلٹیے، تو کیا لکھا ہوا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ رب العزت پھر خود ناراض ہو کر تو ایسے شخص کے اندر وہ جو مرض ہے شک والی، وہ شک کے مرض کو بڑھا رہے ہیں. تو پہلی بات، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور ہماری روحانی بیماریاں ہیں، جیسے حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، جس کی وجہ سے بے شمار جو ہے وہ اقوام جو ہے، قومیں جو ہے تباہ و برباد ہوئیں اس تکبر کی وجہ سے. ٹھیک، تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مبارک کلام میں یہ تمہارے لیے شفا ہی شفا ہے. اور ساتھ فرمایا اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. وہ کا اضافہ، اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اور ہدایت کی اگر تھوڑی سی گہرائی میں اس کی جاتے ہیں تو یہ خود ہدایت ہے، اور ہدایت دیتا بھی ہے یہ قرآن کریم، یہ ہادی بھی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن تمہیں جو ہے نا وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. ان ھذا القرآن، یہ قرآن کریم جو ہے سراسر ہدایت بھی ہے، ہادی بھی ہے، اور اللہ رب العزت اسی کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت ملی وہ قرآن کریم میں ایک خاص آیت ہے، سورہ شورا کے آخر میں اگر دیکھیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا يَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اس کو روح بنا کر بھیجا ہے. جیسے جسم میں روح اگر نکل جائے تو جسم بیکار ہے. تو قرآن کریم جس کے دل میں نہیں ہے، سمجھے وہ مردہ چل رہا ہے، وہ روحانی طور پر مردہ ہے لیکن چل رہا ہے. ٹھیک، ایک اور مقام پہ اللہ نے مردہ بھی کہا، اندھا بھی کہا.
تو کیا فرمایا کہ آپ نہیں جانتے تھے، ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، نہ ہی آپ کو احکامات کا پہلے پتہ تھا، نہ ہی آپ جو ہے جانتے تھے ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے. یہ تو ہم نے ہی جو ہے نا اس مبارک کلام کو نور ہدایت بنا کر بھیجا. نہدی، پھر ہم ہدایت دیتے ہیں، نہدی بہی، اس کے ذریعے سے، ہم ہی اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے. تو یہ واضح ہو گیا، اور آپ جو ہے ہدایت کی طرف، آپ جو ہے ہدایت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَأْتِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی طرف آپ ہی اس کو لے کے چل رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ نے مہر اس بات بھی لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان جو ہے وہ ہدایت سے بھرا ہوا ہے. سراسر ہدایت ہی آپ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک لفظ ایسا نہیں نکلا جو کہ اللہ اپنی خواہش سے نکلا ہو. وما ينطق، جس کی دلیل ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو، وہ تو اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہیں، ان کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ تو وہی ہوتی ہے. تو وہی کا انکار، صحیح حدیث کا انکار، وہی کا انکار، یہ بھی ذہن میں ہو. تو یہ ہدایت بھی ہے، سراسر ہدایت بھی ہے، ہادی بھی ہے، اور جو ہے یہ اس کے ذریعے بھی اللہ ہدایت دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. یہ دونوں باتیں اس میں ہوں گی. کیونکہ ایک قرآن کریم میں ایک اور آیت مبارکہ ہے کہ جس میں ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، سنایا جا رہا ہو، تو غور کیجئے، غور سے سنیے اور خاموش رہیے. یہ ادب بھی بیان فرما دیا کہ میرا کلام پڑھا جا رہا ہو، میرے کلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہو، تو خاموش بھی رہیں اور غور سے سنیں بھی، تاکہ تم پر رحم. تو رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی قرآن کریم، ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی قرآن کریم. اور ایمان، میں سمجھتا ہوں ایمان اور تقویٰ نہیں حاصل ہو سکتا بغیر جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھے. اس لیے ہدی للمتقین کہا. تقویٰ جس کو ہوگا تو وہ تو. اور دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ اپنی سچی زبان سے فرما دیجئے، قل، آپ فرما دیجئے ایمان والوں کو. تو اس مبارک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی سچی زبان سے اعلان فرما دیجئے کہ ایمان والوں کو تو اللہ رب العزت کی اس بہترین فضل اور ایک بہترین جو ہے رحمت کا یعنی خوشیاں منانی چاہیے. اللہ نے اتنا بڑا فضل فرما دیا، اتنا بڑا کرم فرما دیا ہمارے اوپر کہ ہمارے سامنے پیپر آؤٹ ہے. ایسا کرو، ایسا نہ کرنا، ایسا کرنا، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا. یہی کرتے ہیں نا جی. اس میں سارے احکامات ہیں جن کی بیس پہ ہمیں جنت میں درجات ملنے ہیں. تو یہ جو بڑی اہم بات ہے، خوشیاں منانی چاہیے. ہم خوشیاں غلط طریقے سے مناتے ہیں. خوشی ہمیں اس مبارک کلام کے حاصل ہونے پہ منانی چاہیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ نے پھر وہی فضل اور رحمت کو الگ کیا ہے واو کے بعد. بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. یہ قرآن کریم جو ہے، یہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو، تم پڑھائی میں ڈگریاں حاصل کر رہے ہو، تم جو ہے اپنی مال اکٹھا کر رہے ہو، جائیدادیں بنا رہے ہو، بڑی بڑی بلڈنگ پر فخر کر رہے ہو، میرے 10 ہائی رائز بلڈنگ ہیں، میری 20 ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ان ساری چیزوں سے یہ قرآن کریم بہتر ہے. اس طرف آ جاؤ، اس کو سمجھ لو، اس کو پڑھ لو. تو اس پہ جو ہے نا، اب ہمیں، میں سمجھتا ہوں، میں نے 7 حقوق اس کے اپنے طور پر بڑی سادگی سے میں سمجھاتا ہوں لوگوں کو. اسے ایسے پڑھیے جیسے پڑھنے کا حق ہے، اسے ایسے پڑھائیے، اس میں تجوید ہر چیز آ جائے گی، آپ خود سمجھ لیں گے. اس کو ایسے پڑھائیے جیسے پڑھانے کا حق ہے. اس کو ایسے سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کی روشنی میں ایسے سمجھیے جیسے سمجھنے کا حق ہے، ایسے سمجھائیے جیسے سمجھانے کا حق ہے. یہ 4 یہاں ہو گئے. اور ایسے عمل کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کی روشنی میں، ایسے عمل کیجئے جیسے عمل کرنے کا حق ہے انفرادی طور پر. اور ایسے عمل کرائیے اس مبارک کلام کو، اس مبارک احکامات کو نافذ کر کے ایسے عمل کرائیے جیسے عمل کرانے کا حق ہے. اور ایسے ہر انسان تک پہنچائیے جیسے پہنچانے کا حق ہے. یہ 7 حقوق یاد رکھ لیجیے. اور ایک دعا بھی میں آپ کو آخر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، جو 2-3 دعائیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اس مبارک کلام کو سمجھنے کے لیے جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ نے ہمیں بتائی ہے، بتانے والے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، القاء کرنے والے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، جو سکھائی گئی ہے ہمیں. میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں کو یہاں پتہ ہوگا پاکستان میں، بہت الا ماشاء اللہ کوئی پڑھتا ہوگا قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے. میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم. فرمایا اس کا ذرا ترجمہ دیکھ لیجیے پہلے.
یہ پہلے الفاظ سن لیجیے دونوں میں. فرمایا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فیا حکمک عدل فیا قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. یا اللہ میں آپ کا غلام ہوں, آپ کے غلام کا بیٹا ہوں. دیکھیں کتنا عجز و انکساری کا اظہار ہے. یہ کون کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس قدر میں سمجھتا ہوں جتنی بھی دعائیں آج تک میں نے پڑھی ہیں اتنا عجز و انکساری کسی دعا میں نے نہیں دی کہ اللہ میں آپ کا غلام ہوں, آپ کے غلام کا بیٹا ہوں, آپ کی باندھی آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں. میری پیشانی آپ کے ہاتھوں میں ہے, چاہے تو راہ ہدایت کی طرف ڈال دیجیے, چاہے تو گمراہی کی طرف ڈال دیجیے. میری پیشانی آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے, میرے اندر آپ ہی کا حکم جاری ہے ساری. میری آنکھ دیکھ رہی ہے تو آپ کے حکم سے, میرے کان سن رہے ہیں تو آپ کے حکم سے, میری زبان بول رہی ہے تو آپ کے حکم سے, میرا دل اگر دھڑک رہا ہے تو وہ بھی آپ ہی کے حکم سے. میرے اندر آپ ہی کا حکم جاری ہے ساری. اور میرے بارے میں جو فیصلے آپ نے کیے ہیں یا آئندہ کے لیے کر رکھے ہیں وہ عدل پر مبنی ہے. دیکھیں آپ کتنا ایمان کا اظہار ہے. میرے بارے میں جو فیصلے آپ نے کیے ہیں میری پاسٹ لائف میں, جو آئندہ کے لیے کر رکھے ہیں, وہ سارے کے سارے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ آپ کی طرف سے عدل پر مبنی ہیں. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اب دیکھیں سوال کرنے سے پہلے کیا اب واسطہ یہاں ہے, اصل میں یہاں غلط کنسیپٹ ہے چیزوں کے واسطے کا. واسطہ دیکھیں یا اللہ میں آپ کے ان تمام ناموں کا واسطہ دیتا ہوں, وسیلہ پکڑتا ہوں ان تمام ناموں کا جو آپ نے خود اپنے لیے منتخب فرمایا, اور ان تمام ناموں کا بھی ان تمام ناموں کے ذریعے آپ سے سوال کرتا ہوں جو آپ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں, اور ان تمام ناموں کے ذریعے میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو آپ نے اپنی کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں, اور ان تمام ناموں 4 قسم کے تمام ناموں کے ذریعے سے بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو آپ نے اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھے ہیں, کسی کو بتائے نہیں ہیں. سوال کیا ہے؟ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے, قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے, میرے سینے کا نور بنا دے, میرے دکھوں اور بیماریوں کا جانے والا بنا دے. جی میرے جتنے بھی میرے اندر پریشانیاں ہیں ان کا مداوع بنا دے. ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. اور دوسری دیکھیں دعا کے بارے میں اتنی اہم بات ہے, دعا اتنا اہم ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. سورہ فرقان کی آخری آیت میں ایک جملہ ہے, فرمایا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا ہوا دعا کے بارے میں. شاید بہت لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں سکتے. دیکھیں فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. بات اتنی سی ہے, آگے میں پوری نہیں پڑھتا. یہاں تک مفہوم یہ ہے, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے میرے رب کو قطعاً تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم دعا نہیں کرتے. میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف. آگے نظام وہ تو پوری آیت ہے لیکن مفہوم دیکھیں. اب دیکھیں دوسری آیت سورہ مومن. میں اصل میں جو میری توجہ ہے وہ ایک ٹاپک کو کہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا, ان تمام آیات پر غور کرنا. دوسری آیت جو بڑی اہم ہے دعا کے معاملے میں, فرمایا وقال ربکم. اب دیکھیں بات بیٹے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. فرمایا آپ کا رب یہ کہتا ہے, اب خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے, آپ کا رب یہ اپنی طرف منسوب کیا, آپ کا رب یہ کہتا ہے تو سب کا رب یہ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی, مجھ سے مانگو, ادعونی استجب لکم, میں قبول کر رہا ہوں کرتا, مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں. اور جو لوگ تکبر کرتے ہوئے مجھ سے نہیں مانگتے, ان الذین یستکبرون عن عبادتی,
جو میری اس عبادت کا سے تکبر کرتے ہوئے مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے ہیں، ان قریب میں ایسے لوگ جو ہیں ان قریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے ڈرے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے ایک اور بات بھی اللہ نے دعا کے بارے میں، دعا اس لیے اہم ہے، جتنا دعائیں کریں گے اتنا اپنے اندر عزت ساری آپ دیکھیں گے، جتنا دعائیں کریں گے اتنا آپ کی عبادات میں خشوع و خضوع آئے گا، جو میں سمجھتا ہوں پرسنلی مجھے فائدہ ہوا اس کا۔ دوسری دیکھیے ایک آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور اتنی اہم ہے، یہ بھی سمجھنے والا ایک نقطہ ہے اس کے درخواست، اتنی اہم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ فرمایا میرے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کرے، میرے بارے میں پوچھے، میں کہوں میں کیا کہوں، میں دعائیں قبول بھی کرتا ہوں کہ نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ نہیں فرمایا قُل، یہ نہیں فرمایا وَقُل، یہ نہیں فرمایا فَقُل، یہ تین لفظ آتے ہیں قرآن کریم میں، یا تو کہیں آتا ہے قُل آپ فرما دیجیے، کہیں فرمایا اور آپ فرما دیجیے وَقُل، کہیں فرمایا پس آپ فرما دیجیے۔ تو یہاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ایک طرف کر کے فرمایا کیا، فَإِنِّي قَرِيبٌ، بس یقیناً میں قریب ہوں۔ یہ ہے نقطہ جو میں آپ کو بتانے والا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں سمجھنے والے، روک روک کے سمجھے، ایک ایک لفظ کو پڑھے سمجھے، ایک ایک لفظ پہ اللہ کی قسم اس لفظ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مطلب سوائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، 10 نیکیاں ہیں۔ فرمایا الف لام میم، یہ 3 لفظ ہیں، ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، ایک دفعہ الف لام میم کہہ دیا تو 30 نیکیاں مل گئی۔ اور اس میں کیا ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں، جس کا مطلب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ان حروف مقطعات کا مطلب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتایا گیا۔ تو جن لفظوں کا مطلب ہمیں معلوم ہے، جن کا مطلب ہمیں معلوم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان فرما دی ہے، وہ تو فرماتے ہیں کہ 700 مرتبہ ایک لفظ کے لیے ہے، 700 مرتبہ، بلکہ اس سے 700 تو یعنی مبالغے کی طرح کی وجہ سے کہا گیا، ممکن ہے اس سے کہیں زیادہ، جس کو چاہے اللہ جتنا بھی اجر دے، تو اس لیے اس پر ایک ایک چیز کو پڑھیں۔ فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، بندہ میرا بندہ جو ہے جہاں کہیں پکارے، جب کہیں مجھے پکارے، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بس تم یہ کرو کہ میرا شکر ادا کرتے رہو، میری ہر بات مانتے رہو۔ اور آخری بات یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس وقت جو تنزلی کی جو ہے وجہ ہے، وہ قرآن کریم کے ہر حکم پر سر نہیں جھکایا ہوا، ہر حکم پر سر جھکانا ہمارے اوپر فرض ہے، ورنہ ساری عبادات کروڑوں میں آپ نوافل پڑھ لیں، کروڑوں نمازیں پڑھ لیں، 0 سے ملٹیپلائی ہو کے 0۔ فرمایا آخری بات، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو قرآن و حدیث سارے کو گھیرنے والی۔ میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں یہ آیت مبارکہ جو میں ابھی سنانے لگا ہوں، اس میں قرآن کریم سارا کا سارا اور احادیث سے مبارکہ ساری کی ساری اس میں یعنی اللہ نے گھیر دی ہے اس کو، اور ایمان والوں کو خطاب ہے، پوری انسانیت کو خطاب نہیں، صرف ایمان والے۔ فرمایا اے ایمان والو، اس کا ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر سر جھکا، ہر حکم پر سر جھکا دو، کیونکہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں اسی میں تو تمہاری زندگی ہے۔ میں بریکٹ میں لکھتا ہوں یہ زندگی بھی ہے، وہ زندگی بھی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی آنے والی زندگی ہے۔ تو ہر حکم پر سر جھکانا ہمارے اوپر واجب ہے، واجب کیا فرض ہے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا، یہ جو جملہ آ رہا ہے نا، اس جملے کے لیے خاص طور پر میں نے ابھی آیت کوٹ کی ہے۔ فرمایا خوب جان لو، پھر آنکھیں کھول کے، دماغ کھول کے، اپنے کان کھول کے خوب جان لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ فرمایا پھر کیا ہوگا کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں آڑ بن جاتے ہیں، خود حائل ہو جاتے ہیں، خود حائل ہو جاتے ہیں، آڑ بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آڑ بننے کا مطلب کیا ہے، آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جو ایمان والا بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر سر جھکاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہر حکم پر عمل کرتا ہے اور صدق کے دل سے کرتا ہے، نیت بھی اس کی خالص ہوتی ہے جی، یہ 3 چیزیں، 3 شرائط ہے نا عمل کی قبولیت کے، تینوں شرائط پہ پورا اترتا ہے تو کیا ہے، اللہ اس کے لیے حائل ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو برائی کی طرف نہیں جانے دیتے، خود حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم احفظنی من الشیطان الرجیم، کہ اللہ مجھے حفاظت فرما۔ تو
تو اللہ خود اس کی حفاظت کے لیے آڑ بن جاتا ہے. اور جو بدبخت گناہگار جو ہے بار بار نافرمانیاں کرتے 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 جو کرتا رہتا ہے، اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے اس کو اور مزید کرتا رہتا ہے، اسی گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کے لیے حائل ہو جاتے ہیں، اس کو پھر اچھائی کی طرف نہیں آنے. اسی لیے پہلی یہ پیراور کا جب پلٹتے ہیں تو اوپر کیا کون سی آیت سامنے آتی ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ ختم لگا دیتے ہیں. 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے اللہ ختم کیوں لگا رہے ہیں؟ آخر there is some reason behind. There must be some reason behind. ہم خود اتنے ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو خود ہم ظلم کرتے ہیں اپنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا یہ ہے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، میرا دل اپنے دین حق کی طرف پھیر دے. اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ہم سب کے دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. آئی وش کہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوتا تو ہم آپ کو زیادہ ٹائم دیتے. امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہم آج کی اپنی تقریب کو ختم کرتے ہیں. گروپ فوٹوگرافس پہلے اگر QC1 والے کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، اس کے بعد پھر QC2 والے کر لیں گے، اس کے بعد پھر سیکنڈ فلور کے اوپر ریفریشمنٹ کا انتظام ہے. جزاکم اللہ خیرہ ونس اگین. السلام علیکم.